बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। बाखबर सवेरा में खुश आमदेद। गुड मॉर्निंग टू यू ऑल। मैं सदफ अब्दुल जब्बार, मेरे साथ हैं साइम खान। और हम अपने शो में यकीनन कहते हैं ना, जो सारी इश्यूज़ होते हैं उनका फॉलो अप भी रखते हैं, लेकिन जो सानिया गुल प्लाज़ा है उस हवाले से फॉलो अप रख रहे हैं तो साथ साथ दिल भी बड़ा दुख रहा होता है, क्योंकि जो रोज़ाना की बुनियाद पर इस हवाले से अपडेट्स आ रही होती हैं, ख़ास तौर पर जब आप लवाहिकीन के चेहरों को देखते हैं, उनकी इस हसरत और यास को भी देखते हैं कि किस तरीके से वो अभी भी कुछ लोग मुंतज़िर हैं कि उनके प्यारों के बारे में पता चल जाए, क्योंकि जिस हालत में अब रिमेन्स और डेड बॉडीज़ मिली हैं, उन्हें डेड बॉडीज़ कहना तो सही नहीं होगा, उसके भी मुंतज़िर हैं। बहुत सारे लोग जो हैं उनके DNA टेस्ट अभी होने बाकी हैं, बहुत सारी ऐसी लाशें हैं जिनकी शनाख्त नहीं हुई है। तो मज़ीद जी 4 अफराद की सानिया गुल प्लाज़ा में जाँ बहक होने वालों की शनाख्त हो गई है, और मजमूई तौर पर जो DNA के ज़रिए शनाख्त का ये मरहला है ये मुकम्मल किया गया। अब ये जो तादाद है जो शनाख्त जिनकी हुई है, मैं उनकी बात कर रही हूँ, वो 20 अफराद की हुई है। सिंध काबीना ने सानिया गुल प्लाज़ा के शोहदा के अहल खानों को फ़ीकस 1 करोड़ रुपए देने का ऐलान किया था, उसकी मंजूरी दे दी है, और मुतासरा दुकानदारों को 1-1 करोड़ रुपए बिला सूद कर्जा भी दिया जाएगा। और जी मुतासरा दुकानदारों को 5-5 लाख रुपए कमिश्नर के ज़रिए दिए जाएंगे। फॉर्म्स जो थे वो सबमिट करा दिए गए थे, दुकानदारों ने वो फॉर्म्स फिल भी किए। वज़ीर आला सिंध की सरबराही में हमने देखा कि वज़रा पर मुश्तमिल सब कमेटी कायम की गई। अब कमेटी कमिश्नर कराची की सरबराही में कायम हुई और इंक्वायरी कमेटी की रिपोर्ट का जायज़ा लेगी। गुल प्लाज़ा की इमारत को टेंट लगाकर सील कर दिया गया। डिप्टी कमिश्नर जनूबी जावेद नबी खोसो ये कहते हैं कि खैबर पख्तूनख्वा से 2 अफराद के ख़ानदान ने रब्ता किया है, तहकीकात कर रहे हैं। इमारत को फिर SBCA के हवाले कर दिया गया है। SBCA ने इमारत को मखदूश करार दिया है। आगे क्या करना है फैसला हुकूमत और SBCA करेगी। तो इस वक्त गुल प्लाज़ा की सिचुएशन ये है कि उसको टेंट्स लगाकर सील कर दिया गया है। वहाँ पर जो सर्च ऑपरेशन था, रिकवरी ऑपरेशन था, वो मुकम्मल हो गया। जितने लवाहिकीन को जो शनाख्त हो सकी, वहाँ पर जो बाकियात रिमेन्स थे वो हो गई, जिनकी नहीं हुई अब मतलब मैं स्पीचलेस हूँ, मुझे खुद समझ नहीं आ रही कि उस बात पे क्या कहा जाए। जिनको नहीं उनके प्यारे मिले, वो लवाहिकीन आज भी गुल प्लाज़ा के बाहर से गुजरते हैं या बाहर खड़े होते हैं और अपने प्यारों की किसी न किसी कोई ना कोई रिमेन का वो उनके मुंतज़िर है, लेकिन नहीं मिलती हो। बिल्कुल। अच्छा जी, इस सारे इशू में हम देख रहे हैं अब जो सियासी जमातें हैं, ख़ास तौर पर जो कराची से जिनका ताल्लुक़ है, वो बड़ी वोकल हमें नज़र आ रही हैं। कल बड़ी लंबी प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई। डॉक्टर फारूक सत्तार MQM से उनका ताल्लुक़ है, वो ये कहते हैं जी कराची की जिम्मेदारी नहीं लेती तो विफाक के हवाले करो। MQM ने सिंध हुकूमत से मुतालबा एक बार फिर से दोहराया। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहते हैं जी कि खालिद मकबूल सिद्दीकी समेत MQM रहनुमाओं की सिक्योरिटी वापस ले ली गई है। कल ये बड़ा इशू बना रहा कि अचानक से MQM के रहनुमा आए प्रेस कॉन्फ्रेंस की, उन्होंने ये बताया कि हमारी सिक्योरिटी वापस ले ली गई है, हमें सिंध हुकूमत सिक्योरिटी नहीं देती तो फिर हम इस्लामाबाद से पुलिस बुला लेंगे, क्योंकि ज़ाहिर है जो MNA हैं जिनका ताल्लुक़ विफाक से है वो ये कह रहे हैं। अब कहते हैं जी विफाक हमें सिक्योरिटी देगा तो आहिस्ता आहिस्ता शहर का कंट्रोल भी लेकर लेगा। फैसला करें कराची विफाक को आहिस्ता आहिस्ता देना है या एक साथ। और फिर उन्होंने कहा कि सानिया गुल प्लाज़ा पर जुडिशल कमीशन बनाएं, जितनी ताख़ीर करेंगे उतना दलदल में फंसेंगे। गालिबन परसों ये मामला उठा था कि MQM रहनुमाओं की सिक्योरिटी वापस ले ली गई है, जिसके ऊपर फिर सीनियर वजीर सिंध शजील मेमन साहब ने आके इस बात की तरदीद भी की थी। उन्होंने इस बात को डिनाई किया था कि कोई सिक्योरिटी वापस नहीं ली गई। फिर उसके बाद कल MQM के रहनुमाओं ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, उन्होंने सारी बात बताई थी। सिंध असेंबली में भी हमने देखा कि माहौल गर्मा गर्म ही रहा। सानिया गुल प्लाज़ा की आज़ाद अदालती तहकीकात का मुतालबा दोहराया गया सिंध असेंबली के अंदर। कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ अली खुर्शीदी साहब हैं, वो ये कहते हैं कि PP हुकूमत की किसी बात पर अब भरोसा नहीं है। हुकूमत सिंध सानिया गुल प्लाज़ा की आज़ाद जुडिशल तहकीकात के ज़रिए हमारी मुद्दा सियासत हमेशा के लिए दफन कर दे। तो ये कल सिंध असेंबली में माहौल रहा। अब MQM का ये दावा है कि जी हमारी सिक्योरिटी वापस ले ली गई है, जबकि शजील मेमन साहब जो कि वज़ीर हैं सिंध का हुकूमत के, वही कहते हैं ऐसा कुछ नहीं है। तो इस हवाले से भी हक़ाइक़ जानेंगे। दूसरी जानिब हमने कल देखा कि सारी सूरत हाल पर वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज़ भी लबकुशाई उन्होंने की। उन्होंने कहा कि जी सानिया गुल प्लाज़ा के लवाहिकीन के साथ खड़े हैं, और उन्होंने पेशकश की कि किसी किस्म की अगर मदद की ज़रूरत है तो हम ताउन करने को तैयार हैं। फिर उन्होंने बताया कि लाहौर की 25 मंजिला इमारत में आग लगी तो 5 मिनट में रिस्पॉन्स टाइम था। रेस्क्यू 112 के DG खुद मुतासरा इमारत पहुँचे। चीफ सेक्रेटरी मुतालिका वजीर भी जाए वक़ूआ पर पहुंचे। बेसमेंट में लोग फंसे हुए थे, तमाम लोगों को निकाला। सेफ सिटी कैमरों से खुद मॉनिटरिंग कर रही थी वो, और कहने लगी हमें सारी चीज़ों का एहतियात का बड़ा फ़ायदा हुआ। पूरी हुकूमत ने एक यूनिट बनकर
کام کیا۔ اچھا، سانحہ گل پلازا کے بعد ہم نے دیکھا کہ بات ایک دم سے 18ویں ترمیم کی شروع ہو گئی، اس کے بعد لوکل گورنمنٹس کو مضبوط کرنے کی، پھر NFC ایوارڈ کی بات شروع ہو گئی۔ اب جناب ایک بازگشت اٹھی ہے کہ کراچی کو وفاق کے حوالے کر دیا جائے، اور وزیر اعظم کے مشیر رانا ثناء اللہ صاحب ہیں، وہ یہ کہتے ہیں کہ کراچی کو وفاق کے حوالے کرنے میں کوئی مذائقہ نہیں ہے، عمل ہو سکتا ہے اس چیز کے اوپر، آئین میں ترمیم کرنا پڑے گی، سادہ اکثریت سے یہ ممکن نہیں ہے۔ انہوں نے کہا کراچی کا جو ماحول بن گیا ہے شاید وزیر اعظم اور صدر کو مداخلت کرنا پڑے۔ سنواتے ہیں آپ کو۔ یہ معاملہ اس حد تک آن پہنچا ہے کہ شاید اب وزیر اعظم کو اس میں مداخلت کرنی پڑے، پریزیڈنٹ صاحب کو بھی اس میں مداخلت کرنی پڑے۔ جس قسم کا یہ ماحول بنا ہوا ہے اس کو اب ریزالو ہونا چاہیے۔ ایک رائے MQM رکھ رہا ہے، اسے جمہوری طور پہ یہ حق حاصل ہے، اس کو پراپاگیٹ بھی کریں، لوگوں کو اس کا قائل کریں۔ اور ایک انہوں نے نئی بات کی ہے کہ جی یہ وفاق کے سپرد کر دیا جائے، ٹھیک ہے، وہ اپنا موقف بیان کریں، لیکن اس کے مقابل جو پیپلز پارٹی کا موقع اسے بھی سننا چاہیے، اسے بھی موقع ملنا چاہیے، اور پھر اگر کوئی کنسنسس ہو جاتا ہے تو اس کے اوپر کوئی مذائقہ نہیں ہے، عمل ہو سکتا ہے۔ تو رانا صاحب کہہ رہے ہیں کہ اگر اس پہ کنسنسس ہو جاتا ہے تو پھر اس پہ کوئی مذائقہ نہیں ہے، اور کراچی میں جو ماحول بن گیا ہے، خاص طور پر انہوں نے اس کا ذکر کیا، وزیر اعظم اور صدر کو مداخلت کرنا پڑے گی۔ اچھا، اس سے پہلے ذرا ہم MQM کی پریس کانفرنس پر آ جاتے ہیں۔ بہت سارے سوالات انہوں نے اٹھائے۔ ایک تو انہوں نے جس طریقے سے لاہور میں جو لگی آگ تھی اس کو ٹیکل کیا، انہوں نے کہا دیکھیں لگ رہا تھا کہ وہاں پر جو ریسکیو کا عملہ تھا، ریسکیو کا وہاں پر پروسیس ہوا، جس طریقے سے آپ کو وہ ہیلمٹ پہنے ہوئے اور گیجٹس پہنے ہوئے سارے ٹولز کے ساتھ آپ کو نظر آئے، لگ رہا تھا کہ ان کی تیاری ہے، پریپیئرڈنیس کی بات یہاں پر کی جا رہی ہے۔ پھر انہوں نے کہا کہ یہ جو سانحہ گل پلازا ہے یہ ایک طریقے سے انہوں نے پیرالل ڈرا کیا نیپولین کے واٹرلو موومنٹ کا۔ انہوں نے کہا یہ واٹرلو موومنٹ ہے، اگر آپ نے ابھی بھی آنکھیں نہ کھولیں تو پھر حالات نہیں رہیں گے آپ کے ہاتھ میں۔ اور دوسرے ایک انکوائری ہو رہی ہے جو کہ تحقیقات کر رہی ہے، ظاہر ہے وہ کمشنر جو ہیں DC جو ہیں کمشنر، ان کے انڈر ہو رہی ہے، اس پر سوال اٹھائے کہ جن کے اوپر ہم سوال اٹھا رہے ہیں کہ ان کی نیگلیجنس کی وجہ سے ہوا، وہی تحقیقات کا حصہ ہیں۔ پھر وہ ایک سب کمیٹی کے پاس وہ رپورٹ جائے گی جس میں سندھ حکومت کے ارکان اور کابینہ کے ارکان شامل ہیں، خود وزیر اعلیٰ شامل ہیں، تو یہ شفاف کیسے ہوگی؟ یہ سوالات تھے جو MQM کی طرف سے اٹھائے گئے۔ مطالبہ ان کا یہ ہے کہ جوڈیشل کمیشن بنایا جائے جو کہ نیوٹرل ہو اور جو اس تمام سانحے کی کہ کیا ہوا، حالات یہاں تک کیوں پہنچے، اس پر تحقیق۔ اچھا، اور یہ جو نیگلیجنس کی آپ بات کر رہی ہیں، کل جب وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز صاحبہ نے پراپر بریفنگ دی کہ کس طرح سے لاہور میں ایک 20 سے 25 منزلہ عمارت میں 5 منٹس رسپانس ٹائم تھا، اور وہاں پر آگ بجھائی گئی، ریسکیو کیا گیا، سیف سٹی کیمرہ سے مانیٹرنگ ہو رہی تھی، جو ریسکیو کا عملہ آیا وہ پراپرلی ایکوپڈ تھا۔ ویجیلنس کا یہاں پر ایشو نظر آ رہا تھا کہ ایک ملک 2 صوبے، ایک صوبے کے اندر ایک 4 منزلہ عمارت 2 دن تک جلتی رہی، کوئی پرسان حال نہیں تھا، اور ایک ہی دوسرا صوبہ ایک ہی ملک کا جہاں پر ایک 25 منزلہ عمارت تھی اور رسپانس ٹائم وہاں پر 5 منٹس تھا، کوئی وہاں پر موت نہیں، کوئی ہلاکت نہیں۔ تو وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز صاحبہ نے کل یہ بات بھی بولی کہ اگر کسی قسم کی کوئی سہولت چاہیے، کوئی تعاون چاہیے تو ہم وہ دینے کے لیے تیار ہیں۔ اور ظاہر ہے جب ہم اس پہ بات کرتے ہیں تو بات ہماری تنقید یا کسی ایشو کو ریز کرنے کا مقصد یہ ہے کہ جو اصلاح ہے وہ ہو سکے۔ فائر بریگیڈ کا رسپانس کیا ہونا چاہیے، وہ خود ویل ایکوپڈ ہونے چاہیے، ان کے پاس گیجٹ ہونے چاہیے، اور ریسکیو کا مطلب ہوتا ہے لوگوں کو ریسکیو کرنا۔ یہ نہیں ہوتا کہ بلڈنگ جب جل کر خاکستر ہو جائے تو کہا جائے کہ جی ریسکیو، وہ تو پھر سرچ آپریشن ہے، وہ تو پھر آگ لگ کے بجھی گئی تو جا کر وہاں پہ تمام تر، آپ یہ سوچیں کٹر نہیں تھے وہاں پہ گرلز کاٹنے کے لیے، وہاں پر میپ نہیں تھا کس راستے سے انٹری ہو سکے، دروازے اگر بنتے تو امیڈیٹلی فوری طور پر ان راستوں کو کھولنا چاہیے تھا۔ یہ ہوتا ہے رسپانس ٹائم، اور اس کے لیے پہلے سے ڈرلز ہوتی ہیں۔ یہ جو فائر بریگیڈ کا عملہ ہوتا ہے ان کی پوری ڈرلز ہوتی ہیں، لیکن سوال یہ ہے کہ یہ لوگ بھی، ہم ان کو بھی سیلیوٹ پیش کرتے ہیں جس طریقے سے یہ اپنی جان پر کھیل کر انہوں نے آگ سے نبردآزما ہوئے ہیں۔ اس کے بعد کئی دن تک ہم دیکھ رہے تھے کہ اتنا ہیٹ اپ وہاں پر معاملہ رہا، انہوں نے بھی اتنا کہتے ہیں نا بے سر و سامانی میں تمام تر چیزوں کو ہینڈل کرنے کی کوشش کی ہے۔ ہمارے ساتھ اس وقت موجود ہیں سعدیہ جاوید، سندھ حکومت کی ترجمان، تو ان سے بات کر رہے تھے۔ سعدیہ، سب سے پہلے تو مجھے بتائیے گا، رات گئے تک یہ ڈسکشن ہو رہی تھی کہ رپورٹ جو تحقیقات ہو رہی ہے وہ رپورٹ آ ہی جاتی ہے کسی بھی وقت، ذرا ہمیں اس کا اسٹیٹس بس بتا دیجیے گا اس رپورٹ کے حوالے سے۔
جی وہ بسم اللہ الرحمن الرحیم میئر کراچی صاحب نے کل جب پریس کانفرنس کی تھی تو انہوں نے بتایا تھا کہ آج شام تک یا کل تک وہ رپورٹ سی ایم صاحب کو سبمٹ ہو جائے گی. تو انشاءاللہ آج وہ رپورٹ جو ہے وہ سی ایم صاحب کو سبمٹ ہو جائے گی. اچھا سعدیہ، دوسری چیز یہ ہے کہ ایم کیو ایم کی جانب سے یہ شکوہ، ایک شکایت سامنے آ رہی ہے کہ سندھ حکومت نے ان کی سیکیورٹی واپس لے لی ان کے رہنماؤں کی، جس میں خالد مقبول صدیقی صاحب ہیں، فاروق ستار صاحب ہیں، علی خورشیدی صاحب ہیں. یہ اس میں صداقت ہے؟ نہیں جی، اس میں کوئی صداقت نہیں ہے. انفارمیشن منسٹر صاحب نے کل پریس کانفرنس کر کے بھی اس بات کو ڈینائی کیا ہے کہ ایم کیو والے بالکل اس بات پر جھوٹ بول رہے ہیں. کسی کی سیکیورٹی گورنمنٹ کے آرڈر پر وڈرال نہیں کی گئی ہے، ان کے پاس سیکیورٹی ہے. اور انہوں نے یہاں تک سوال کیا ہے کہ مصطفیٰ کمال صاحب سے پوچھیں کہ فیڈرل گورنمنٹ نے کی طرف سے، کیونکہ وہ فیڈرل منسٹر ہیں، ان کے پاس اسلام آباد میں کتنی سیکیورٹی ہے اور کراچی میں جو ہم نے ان کو پرووائڈ کی ہوئی وہ کتنی ہے. اچھا سعدیہ، تھوڑا سا ہمیں بتائیے گا، کل مریم نواز صاحبہ نے بھی ایک پیشکش کی اور انہوں نے بتایا کہ جب لاہور میں ہوٹل میں آگ لگی تو کیا رسپانس ٹائم تھا، کیا تیاری تھی، کس طرح وہ خود بھی اس چیزوں کو مانیٹر کر رہی تھی. وزیر وہاں پر موجود تھے اور وہاں پر جو متعلقہ لوگ تھے ان کے ہیڈ وہاں پر موجود تھے. اس کے بعد وہ آپ کو پیشکش کریں اگر کسی تعاون کی ضرورت ہے تو بتائیے. تو آپ لوگوں کو ضرورت ہے، ویسے پنجاب کے فورینزک لیب سے تو مدد لے ہی رہے ہیں آپ لوگ. جی پنجاب فورنزک لیب سے جس چیز کی مدد کی ضرورت تھی وہ مدد لی گئی ہے. فورنزک لیب کی ضرورت تھی، ان کی ٹیم آ گئی ہے، وہ معائنہ کر رہی ہے. اگر باقی بھی کسی چیز کی تھینک یو ویری مچ چیف منسٹر پنجاب کا 11 دن کے بعد انہوں نے کیا، لیکن کوئی بات نہیں، ایک صوبہ دوسرے صوبے سے مدد مانگتا ہے اور انہوں نے آفر کی ہے. اگر کوئی ضرورت ہوگی تو ضرور ان سے مدد مانگی جائے. اور تھوڑا سا ذرا فورینزک لیب کا ذکر ہو ہی گیا ہے تو تقریباً آئی تھنک غلط نہیں ہوگا تو 8 ارب اس پہ اب تک خرچہ آ چکا ہے اور سالوں ہو گئے، 5 سال ہو گئے یہ لیب نہیں بن سکی. یہ تو بننا تھا کہ ایکشن پلان جو نیشنل ایکشن پلان تھا اس کے تحت تمام صوبوں کو کہا گیا تھا اور یہ دہشت گردی اور کرائم کنٹرول کے لیے اسے بننا ضروری تھا. اور کراچی جیسے شہر میں جہاں پر اتنا کرائم ریٹ ہے وہاں پر ابھی تک یہ کیوں نہیں بن سکا سعدیہ صاحبہ؟ ہاں جی، اس میں بالکل گورنمنٹ کی طرف سے کچھ پرابلمس تھیں، ڈیلے تھا، لیکن اس پہ بہت تیزی سے کام ہو رہا ہے اور اسی سال کے آخر میں فورینزک لیب جو ہے وہ آپریشنل ہوگا. اچھا اس سال کے آخر میں، ٹھیک ہے، ہم ول کیپ لوکنگ فارورڈ ٹو اٹ. اچھا سعدیہ صاحبہ، یہ جب ہم گل پلازا کی بات کر ہی رہے ہیں تو ایم کیو ایم کا ایک اور مطالبہ بھی ہے، وہ یہ کہتے ہیں کہ انڈیپینڈنٹ جوڈیشل کمیشن ہونی چاہیے، جوڈیشل انکوائری کروانی چاہیے گل پلازا کے سانحے کے حوالے سے. تو اس کے اوپر پیپلز پارٹی کا کیا موقف ہے؟ دیکھیں ہم نے پہلے دن سے یہ کہا ہے کہ اس کی فرسٹ انیشل رپورٹ جو کہ آج یا کل میں کسی بھی وقت چیف منسٹر صاحب کو پیش کر دی جائے گی، وہ آ جائے. اس کے بعد اگر جوڈیشل کمیشن کی ضرورت ہوگی تو ضرور جوڈیشل کمیشن بنایا جائے گا. ہم نے انکار اس بات سے نہیں کیا، لیکن بلیک میلنگ اور تھریٹ کر کے اگر کوئی بھی چاہتا ہے کہ جوڈیشل کمیشن بن جائے تو وہ اس طرح نہیں ہوگا. جو پروسیجر ہے اسی طریقے سے جوڈیشل کمیشن. بلیک میلنگ اور تھریٹ کیا گیا ہے، ذرا تھوڑا سا ایکسپلین کیجیے گا. مطلب جس طرح ایم کیو ایم آپ کے سامنے ہے کہ بلیک سندھ اسمبلی میں انہوں نے کہا ہے کہ جی اجلاس نہیں چلنے دیں گے، تو بلیک میل ہی کر رہے ہیں نا کسی چیز کے لیے انہوں نے. اور وہ کہہ رہے ہیں کہ اگر آپ نے سیکیورٹی واپس لے لی ہم سے، ہمارے رہنماؤں سے، تو ہم تو وفاق سے سیکیورٹی بلا لیں گے، تو اسلام آباد پولیس جو ہے وہ آ جائے گی ہمارے پاس ہمیں سیکیورٹی دینے کے لیے. وہ دیکھیں اب وہ فاروق ستار صاحب نے کل پریس کانفرنس میں کیا ہے. میں ان کو کیا کہوں، سیکیورٹی جب واپس ہی نہیں ہوئی تو پھر اب میں اس کے لیے کیا کہوں ان سے کہ کیوں وہ سیکیورٹی منگا لیں گے. یا تو وہ دکھائیں، ثابت کریں کہ جی سیکیورٹی واپس ہو گئی ہے. کوئی گورنمنٹ کی طرف سے ایسے آرڈرز نہیں ہیں کہ ایم کیو ایم کے کسی جو انٹائٹلڈ ہیں، جن کو دی ہوئی تھی، ان کے پاس سیکیورٹی ہے.
اچھا سعدیہ صاحبہ، کیونکہ ظاہر ہے اس وقت جو ادارے ہیں، ریسکیو کی ہم بات کریں، فائر بریگیڈ کے عملے کی بات کریں، یہ تمام تو گورنمنٹ کے انڈر ہیں، اور یہ جو تحقیقات کر رہی ہے وہ گورنمنٹ کے ہی لوگ اس میں شامل ہیں. سوال تو نیگلیجنس پہ اٹھ رہا ہے، سوال تو پریپیئرڈنیس پہ اٹھ رہا ہے، سوال تو رسپانس ٹائم پہ اٹھ رہا ہے. تو یہ کیا ہی اس میں کیا مذائقہ ہے کہ اگر ایک انڈیپینڈنٹ کمیشن بنا دیا جائے جس پہ سب کا ٹرسٹ ہو، اس کی رپورٹ آئے اور اس کی رپورٹ کی روشنی میں پھر آگے بڑھا جائے، تو پھر جو رپورٹ آئے گی اس پہ بھی سوال اٹھیں گے جب اس کی فارمیشن پر ہی سوال اٹھ رہے ہیں. تو اس پر کیا کہیں گے آپ؟ دیکھیے میں نے آپ سے کہا کہ چیف منسٹر صاحب نے پہلے دن ہی کہا ہے کہ ایک انیشل ظاہر سی بات ہے فرسٹ ہینڈ انکوائری ہو رہی ہے. اس انکوائری کے بعد اگر ضرورت ہوگی تو جوڈیشل کمیشن بھی بن جائے گا، انڈیپینڈنٹ کمیشن بھی بن جائے گا، لیکن اگر ضرورت گورنمنٹ سمجھے گی. اور اس میں ایک طرح سے ذمہ دار ٹھہرایا جا رہا ہے، وہی اس کی انویسٹیگیشن کر رہے ہیں. دیٹ ہاؤ ڈز اٹ ورک؟ دیکھیں یہ تو ایم کیو ایم ان کو ذمہ دار ٹھہرا رہی ہے نا، انہی کا سوال ہے باقی ہاں تو ایم کیو ایم ان کو ذمہ دار ٹھہرا رہی ہے. تو بہت ساری چیزوں کی ایم کیو ایم آج کہتی ہے کہ جی ہم نے نہیں کیا، لیکن کیا بلدیہ فیکٹری کی ذمہ داری پارٹی ہے نا، بطور اسمبلی میں بیٹھ کے اپوزیشن وہ آپ سے ڈیمانڈ کر رہے ہیں. ہاں تو وہ ڈیمانڈ کر رہے ہیں، اگر گورنمنٹ سمجھے گی. ضروری تو نہیں ہے کہ اپوزیشن کی ہر ڈیمانڈ، ہر فرمائش پوری کی جائے. ایسے تو اسلام آباد کی اپوزیشن فرمائش کر رہی ہے کہ عمران خان کو رہا کر دیا جائے. تو کیا عمران خان کے خلاف جو کورٹ میں کیسز ہیں وہ ختم ہو جائیں گے اور عمران خان رہا کر دیا جائے گا؟ ایسا نہیں ہوتا. ایم کیو ایم سے پھر میں بھی سوال کرتی ہوں کہ ہمیں بھی اس وقت شک تھا جب بلدیہ فیکٹری کو آگ لگائی گئی تھی، اس وقت ایم کیو ایم پہ الزام تھا. بولٹن مارکیٹ میں جب 2009 میں آگ لگی تھی تو بھی ایم کیو ایم پہ انگلیاں اٹھی تھی. تو دیکھیں ایسے بہت ساری چیزیں الزام لگائے جاتے ہیں. اگر شواہد ہیں تو آپ کریں گے ان کے خلاف کوئی کیس بنائیں، اگر آپ کے پاس ثبوت ہیں تو؟ میں ثبوت کی بات ہی نہیں کر رہی نا. ایم کیو ایم کے پاس اگر دیکھیں نا، چیف منسٹر صاحب نے کہا ہے کہ اگر کسی کے پاس بھی کوئی ثبوت ہے، اگر کمشنر کے خلاف ثبوت ہے ایم کیو ایم کے پاس جس کو وہ پوائنٹ فنگر کر رہے ہیں، تو وہ جو وہ دنیا کے سامنے پیش کر دیں کہ جی کمشنر صاحب کی وجہ سے ہوا ہے، میئر کی وجہ سے ہوا ہے، چیف منسٹر کی وجہ سے، جس کے خلاف ایم کیو ایم کے پاس شواہد ہے نا. ایم کیو ایم کسی کے اوپر انگلی اٹھا رہی ہے تو ایم کیو ایم کے پاس شواہد ہو. اچھا سعدیہ صاحبہ، آفٹر سانحہ گل پلازا ایک تو وہ 18ویں ترمیم کی بات نکل آئی، اس کے بعد پھر صوبوں کی اور پھر لوکل گورنمنٹس کو مضبوط کرنے کی، بلدیاتی اختیارات دینے کی. اینی ہاؤ اب بات آ گئی ہے کہ کراچی کو وفاق کے حوالے کر دیا جائے، اور یہ بات اس کے اوپر وزیر اعظم کے مشیر رانا ثناء اللہ صاحب ہیں، وہ یہ کہتے ہیں کہ کراچی کو وفاق کے حوالے کرنے میں کوئی مذائقہ نہیں ہے، اس چیز پہ عمل ہو سکتا ہے، آئین میں ترمیم کرنا پڑے گی کیونکہ سادہ اکثریت سے یہ کام ممکن نہیں ہے. اس پہ آپ کیا رائے رکھتی ہیں؟ دیکھیں جب اگر رانا ثناء اللہ صاحب کا میں نے بیان نہیں سنا، اگر انہوں نے یہ بات کہی ہے تو وہ اپنی جب لیڈرشپ اس وقت، کیونکہ چیئرمین پاکستان پیپلز پارٹی پاکستان میں موجود نہیں ہے، جب وہ آئیں گے تو وہ اس بات کا زیادہ بہتر جواب دیں گے. اور پھر تو جب 2002 سے 2001 سے اور 2009 تک یہ شہر وفاق سے ڈائریکٹ رن ہوتا تھا، تو بہت بڑے بڑے سانحات ہوئے تھے اس شہر میں. اس وقت پرویز مشرف صاحب اس شہر کو ڈائریکٹلی اسلام آباد سے آپریٹ کرتے تھے اور ایم کیو ایم ان کی سہولت کار تھی شہر میں. تو اس وقت بھی بہت بڑے بڑے سانحات ہو چکے تھے اس شہر میں، جس کی بہت لمبی فہرست ہے. اگر میں نے آپ کے ساتھ ڈسکس کیا تو وہ بات کہیں سے کہیں جائے گی. لیکن اگر جس کے پاس ایم کیو ایم یہ ڈیمانڈ کرتی ہے نا کہ کراچی کو وفاق کے حوالے کیا جائے، تو وہ قومی اسمبلی میں جائے اور جا کے اس معاملے پر لے آئے قرارداد اور ووٹنگ کرا لی جائے. ٹھیک ہے.
ٹھیک ہے، بہت شکریہ سعدیہ صاحبہ، آپ نے باخبر سویرا کے لیے وقت نکالا. یہاں پر میں ایک بات بس کہنا چاہوں گا کہ المیہ یہ ہے، پوری سیگمنٹ سے آپ کو بات سمجھ آ گئی ہوگی کہ یہاں پر بس کراچی کے اوپر جب بھی مسائل کی بات ہو ایک پنگ پونگ کا سلسلہ ہے، ایک بلیم گیم کا سلسلہ ہے. نوبڈی از ریڈی ٹو ٹیک دی رسپانسبلٹی. وے فارورڈ ہمیں نظر نہیں آتا ہے کہ اس کا سلوشن کیا نکلے گا. سیاست ان ایشوز پہ اگر نہ ہو تو زیادہ بہتر ہے. چلیں جی اب ذرا آگے بڑھتے ہیں اور کرکٹ کے میدانوں سے، کیونکہ بہت ساری وہاں سے بھی خبریں آ رہی ہیں. ابھی تو یہ ڈیسائیڈ ہونا ہے، پاکستان نے بتانا ہے کہ ورلڈ کپ میں پاکستان کیا فیصلہ کرنے جا رہا ہے. تو جب ہم یہی ساری بات کر رہے ہیں تو ذرا ہم انڈر 19 کی بات کر لیتے ہیں. کل ہمارے چھوٹے بات شاہین جو ہیں صدف، وہ انہوں نے تو کمال ہی دکھا دیا. انڈر 19 ورلڈ کپ میں پاکستان کے چھوٹے شاہینوں نے کیویز کو 8 وکٹوں سے آؤٹ کلاس کر دیا. اور سپر 6 کے میچ میں گرین شرٹس نے نیوزی لینڈ کی بیٹنگ لائن کو ہم کہتے ہیں نا کہ اڑا کے رکھ دیا تو غلط نہ ہوگا. پیسرز کی تباہ کن بولنگ تھی. ان کی بولنگ کے آگے ہم نے دیکھا کوئی کیوی بیٹر کھڑا بھی نہیں ہو سکا. پوری ٹیم صرف 110 رنز پر ڈھیر کر دی ہمارے شاہینوں نے. بولنگ میں ہم نے یہ حال کیا کہ ان کے 6 بلے باز ڈبل فگر میں بھی داخل نہیں ہو سکے. عبدالسبحان نے صرف 11 رنز دے کر 4 وکٹیں اور علی رضا نے 3 وکٹیں حاصل کی. اور 111 رنز کا یہ جو ہدف ہے ہماری ٹیم نے اسے 18ویں اوور میں حاصل کر لیا. سمیر مناز کی ذرا بات کر لیتے ہیں. ہمیشہ سے وہ خبروں میں رہتے ہیں اور ایک مرتبہ پھر انہوں نے کمال کی اننگ کھیلی اور 59 گیندوں پر 76 رنز بنائے. سو پاکستان کا اب 1 فروری کو بھارت کے خلاف مقابلہ ہوگا جو کہ ڈو اینڈ ڈائی. کرکٹ کی جب ہم بات کر ہی رہے ہیں تو ایسا کیسے ممکن ہو کہ ہم اپنے ہی برانڈ پی ایس ایل کی بات نہ کریں. تو جناب پی ایس ایل 11 میں ریٹینشن کے لیے مقامی کھلاڑیوں کی کیٹیگری کی تجدید شدہ فہرستیں جاری کر دی گئی ہیں. پرانی 6 ٹیموں کو ہر کیٹیگری سے 1 پلیئر ریٹین کرنے کی اجازت ہوگی. مقبول ترین ٹیم کراچی کنگز کے خوشدل شاہ، عامر جمال، عرفان نیازی، میر حمزہ، زاہد محمود، اس کے علاوہ عمیر بن یوسف، شاہ نواز دہانی اور عرفات منہاس گولڈ کیٹیگری میں شامل ہیں. جبکہ مرزا مامون، امتیاز اور ریاض اللہ، فواد علی، سعد بیگ ایمرجنگ کیٹیگری کا حصہ ہیں. صدف اچھا اسی طرح کوئٹہ کا بتا دیتے ہیں جی. کوئٹہ گلیڈیٹر، اسلام آباد یونائٹڈ، پشاور زلمی، لاہور قلندر، ملتان سلطان کے کھلاڑیوں کی لسٹ بھی جاری کی گئی ہے. اور پی ایس ایل کی تاریخ میں پہلی بار کھلاڑیوں کا اب آکشن ہونے جا رہے ہیں. اب تک جو 10 سیزن ہوئے ہیں اس میں طریقہ کار ڈیفرنٹ تھا، ڈرافٹ کیا جاتا تھا، لیکن اس بار جی آکشن کیا جائے گا اور یہ ہونا ہے 11 فیب کو. اور سیزن کا جو آغاز ہونا ہے یعنی پی ایس ایل 11th ایڈیشن کا آغاز ہونے جا رہا ہے 26 مارچ سے، کیونکہ اس سے پہلے ہو رہا ہے ورلڈ کپ. تو ذرا ورلڈ کپ کی بھی بات کرتے ہیں. تو بھارت کے زیر اثر آئی سی سی کی بنگلہ دیش کے خلاف انتقامی کارروائیاں جاری. مطلب ایک لگ رہا ہے کوئی جیسے بالی ووڈ کا یہاں پہ کوئی اسکرپٹ ہے جو چل رہا ہے، جو کہ بی سی سی آئی، آئی سی سی مل کر چلا رہے ہیں. اچھا، بنگلہ دیش کی جو سری لنکا میں کھیلنے کی درخواست تھی اسے مسترد کرنے کے بعد آئی سی سی نے اب ایک نیا محاذ کھول دیا. یعنی کہ پہلے ٹیم کو ورلڈ کپ سے باہر نکالا اور اب بنگلہ دیش کے صحافیوں کو بھی، یعنی کہ آپ یہاں تک سوچیں 22 نے اس کا انتقال ہے کہ صحافیوں کو بھی الاؤ نہیں کر رہے ہیں کہ وہ بھارت آ کر اس میگا ایونٹ کی کوریج کریں. سو رپورٹرز کے ایکریڈیشنز کو بھی منسوخ کر دیا گیا ہے. اور بنگلہ دیش میڈیا کے مطابق 150 کے قریب صحافیوں نے ایکریڈیشن کے لیے اپلائی کیا تھا، لیکن شری لنکا اور بھارت میں کوریج کے لیے کسی بھی صحافی کو ایکریڈیشن نہیں دی گئی. یہ بھی آپ لوگ یاد رکھیں کہ آئی سی سی میں ضروری نہیں ہے کہ جس ملک کی ٹیم کھیل رہی ہے ورلڈ کپ صرف اسی ملک کے صحافیوں کو کوریج الاؤڈ ہے. نہیں، باقی ممالک کے صحافیوں کو بھی، میڈیا پرسنل کو ایکریڈیشن دی جاتی ہے. لیکن دین اگین آئی سی سی بھارت نوازی میں اندھا ہوا ہے اور اب یہ دیکھیں کہ بنگلہ دیش کے ساتھ ایک انتقامی کارروائی کی جا رہی ہے. دس جسٹیفائز بنگلہ دیش ایکشن کہ بنگلہ دیش نے جب کہا تھا کہ ہم اپنے آپ کو محفوظ نہیں فیل کرتے انڈیا میں جا کر کھیلنے میں، تو اس بات کی طرف اشارہ کرتا ہے کہ آپ ہیٹریڈ دیکھیں ٹورڈز بنگلہ دیش کہ ان کے صحافیوں کو بھی، صحافی کا کیا ہے، اس نے آ کے رپورٹ کرنا ہے، ان کے صحافیوں کو بھی الاؤ نہیں کیا جا رہا ہے. تو آئی سی سی نے بہت جلدی میں فیصلہ کیا اور بہت بائسڈ ہو کر فیصلہ کیا. مجھے تو حیرت ان باقی بورڈز پر بھی ہے. ظاہر ہے جب ہم ایک پورا یہاں پہ جب ووٹنگ کا سارا مرحلہ ہوا تو اس میں 14 صرف 2 حمایت میں آئے بنگلہ دیش کی، باقی 14 نے تو آئی سی سی اور بھارت نواز جو پالیسی ہے اس کا ساتھ دیا. دیکھیں آئی ہرڈ کہ جیسن گلپسی جو ہیں انہوں نے ٹویٹ کیا تھا ان فیور آف بنگلہ دیش، لیکن اس کے بعد انہوں نے اس ٹویٹ کو ڈیلیٹ کر دیا. آئی ڈونٹ نو اف اٹس مطلب ٹرو اور ناٹ اور فالس، لیکن آوازیں اس طرح سے اب اٹھنا شروع ہو گئی. چلیں بات کر لیتے ہیں. توصیف احمد صاحب ہمارے ساتھ ہیں، پاکستان کے مائنہ سابق ٹیسٹ کرکٹر. تھینک یو سو مچ توصیف صاحب جوائن کرنے کے لیے. پہلے تو بتائیے گا انڈر 19 ورلڈ کپ کی ذرا بات کر لیتے ہیں. پاکستان نے بڑی آسانی سے بنگلہ دیش کی بات ہو رہی ہے تو میرے منہ پہ بنگلہ دیش کا نام چڑھا ہوا ہے. نیوزی لینڈ کو شکست دے دی
اور یہ پرفارمنس بڑی اچھی رہی. 18ویں اوورز میں ہم نے 111 رنز کا ہدف حاصل کر لیا. اوور آل جس طریقے سے اس وقت انڈر 19 ٹیم بات کر رہی ہے, انڈر 19 ٹیم کھیل رہی ہے, اس پر کیا کہیے گا؟ جی توصیف صاحب. جی بالکل. اور کیا پرفارمنس کل دکھائی ہے. اصل میں تو ہم لوگوں کو تو جو ہوا ہے, مگر برابر میں ایک اور آگ لگ گئی ہے جو انڈر 19 کی صورت میں ہے. تو اب وہ کس طرف دیکھیں گے وہ لوگ, مجھے نہیں سمجھ آ رہی. اور پریشانی تو ان کو اور لاحق ہو گئی ہے. اور میں سمجھتا ہوں کہ کیا پرفارمنس دی ہے ینگسٹر نے. تو آئی تھنک میرا خیال ہے کہ اب ان کو اس طرف بھی دیکھنا پڑے گا جہاں وہ دوسری طرف ہمیں دیکھ رہے ہیں, لیکن اب انہیں اس طرف بھی دیکھنا پڑے گا کہ بھائی اب ان کا کیا کیا جائے جونیئرز کا. اور توصیف بھائی, انڈر 19 کے زیادہ تر میچز میں ہم نے دیکھا, آلموسٹ ساری میچز میں ہم نے دیکھا کہ سمیر منہاس توجہ کا مرکز رہے. اچھا, اس میچ میں بھی انہوں نے 76 رنز کی اننگ کھیلی اور ان کی بیٹنگ جو تھی وہ ہم دیکھ رہے تھے کہ اس کے سامنے کوئی ٹک نہیں رہا تھا. ڈے بائی ڈے سمیر منہاس کی بیٹنگ میں نکھار آتا جا رہا ہے, کیا کہیے گا اس پہ؟ جی ہاں, زبردست. اور دیکھ رہے ہیں ہم, اور ایسی جگہ پہ جا کے پرفارمنس دینا, اور ایک آدھ دفعہ اگر ہو تو آدمی سوچتا ہے کہ چلیں وہ تو مسلسل جو ہے پرفارمنس دیے جا رہے ہیں. تو یہ خوشائن بات ہے. میرا خیال ہے کہ ہمیں تیاری رکھنی چاہیے. ان جو بھی ینگسٹر پرفارمنس دے رہے ہیں ان کو آپ پائپ لائن میں رکھیں, اور آنے والے وقت میں آپ ظاہر ریپلیسمنٹ آپ کو مل سکتی ہے. اور ذرا بولر کا بھی ذکر کر لیتے ہیں ہم. عبدالسبحان کی بات کریں, علی رضا, یہ ہر میچ میں اچھا پرفارم کر رہے ہیں. اب ہمارا میچ جو ہونا ہے وہ بھارت سے ہونا ہے 1 فروری کو. تو یہ جو ٹیم اس وقت جس آپ کہتے ہیں نا بڑی زبردست فارم میں نظر آ رہی ہے, کیسا دیکھ رہے ہیں آپ یہ مقابلہ جو بھارت سے ہونا ہے؟ میں نے کہا نا, ایک اور پریشانی لاحق ہو گئی ہے انہیں. اور وہ جو ہو رہا تھا ورلڈ کپ کی باتیں, وہ تو ابھی تھوڑی دیر کے لیے وہ لوگ بھول گئے ہوں گے. اب اس طرف آ گئے ہوں گے کہ بھئی یہ کیا ہو رہا ہے, یہ تو ہماری جونیئر ٹیم کا برا حال کر دیں گے جس طرح کا یہ پرفارمنس کر رہے ہیں. تو میرا خیال ہے کہ ان کو فکریں ہر طرف سے پڑنی شروع ہو گئی ہیں. اور آئی تھنک میرا خیال ہے جس طرح کی بولنگ ہوئی ہے ہماری, واقعی ظاہر ہے نیوزی لینڈر بھی بہت اچھے بولرز اور بیٹسمین ہیں, مگر آؤٹ کلاس کر دیا. ہم سوچ رہے تھے کہ شاید ہم اتنے کم اس میں ہوا ہے تو پچ کی تھوڑی سی ہم شکل دیکھ رہے تھے کہ کافی اچھا, لیکن ہمارے بولرز نے بہت ہی عمدہ بولنگ کی جس کا نتیجہ سب کے سامنے. اور توصیف بھائی, کرکٹ آپ نے اتنی کھیلی ہے پاکستان کے لیے, پاکستان کا نام اتنا روشن کیا, اتنے عرصے سے کھیلی ہے. اب جو کرکٹ چل رہی ہے جس کو ہم کہیں گے کہ وہ کرکٹ بھارت زدہ ہو گئی ہے, اتنی سیاست بھارت نے کر دی ہے اس کرکٹ کے اندر. آئی سی سی نے بنگلہ دیش کے جو صحافی ہیں ان کو کوریج سے روک دیا, ان کی ایکریڈیشن منسوخ کر دی ہے. یہ جو تعصب ہے, آپ نے اپنے پورے کریئر میں اس طرح کا تعصب دیکھا کبھی کرکٹ کے اندر؟ نہیں, کبھی نہیں ایسا ہوا. لیکن ایک بات ضرور کہوں, دیکھیں انہوں نے روکا, یہ بھی میں سمجھتا ہوں کہ تھوڑا سا ان کے لیے بہتر ہی ہے. اس لیے کہ دیکھیں وہ جب پلیئرز کو نہیں کچھ کر سکتے تو ان کو خود اندازہ ہو رہا ہے کہ ہماری عوام جن کو ہم نے دماغ خراب کر دیا ہے ان کا, اور شیو سینا والوں نے بیڑا غرق کر کے رکھ دیا ہے, تو کہیں ایسا نہ ہو کہ کہیں وہاں پر اگر ان کو کچھ ہو گیا صحافیوں کو تو بڑی مشکلات آ جانی ہیں پوری دنیا میں. ویسے ابھی ہم نہیں سنبھال پا رہے ہیں, ایک ہی کنٹری کو نہیں سنبھال پا رہے ہیں پاکستان کو, تو بعد میں کیا ہوگا. تو میرا خیال ہے, میں تو اس میں ہوں کہ جی ٹھیک ہے ہو ضرور گیا, لیکن سیفٹی دیکھنی چاہیے جس طرح اپنی پلیئروں کی سیفٹی دیکھی ہے بنگلہ دیش نے, اسی طرح آپ اپنے صحافیوں کی بھی سیفٹی دیکھیں. اور توصیف صاحب, ظاہر آئی سی سی تو وہ ادارہ تھا, ظاہر اگر وہاں پہ سارے ایشوز ریزالو ہونا بھی وہیں پر ہوتے ہیں, لیکن یہاں تو آئی سی سی نے خود ڈیسیجن دے دیا ہے. فرسٹ ٹائم ایسا ہوا ہے کہ کسی ٹیم کو اس مقابلے سے ہی باہر کر دیا گیا, گو کہ ان کے جو تحفظات تھے اس پر بات کی جا سکتی تھی, پاکستان کو بھی اکوموڈیٹ کیا. آپ سمجھتے ہیں کہ ٹائم فیکٹر بھی اس میں میٹر کرتا ہے؟ پہلے اگر یہ معاملہ ریز ہوتا, لیکن پہلے ایشو بھی نہیں تھا, پہلے ہی ریز ہوتا تو یہ کیا ڈیفرنٹ طریقے سے ڈیفرنٹ اینگل سے دیکھا جاتا ہے اس ساری چیزوں کو؟ دیکھیے مشکلات انہوں نے خود ڈالی, اتنا بڑا مسئلہ تھا نہیں. مطلب آپ کئی چیزیں کرکٹ میں دنیا کے ہو چکی ہیں, اس میں کیا پرابلم تھی؟ ایک ہی پرابلم تھی نا, وہ جو ایشو تھا وہ بنگلہ دیش اپنے بالکل صحیح کھڑا ہوا تھا, اور اس کے بعد پاکستان نے جو اسٹینڈ لیا تھا وہ بھی بہت ہی
अच्छा स्टैंड था। क्यों भाई, हर कोई इस तरह की चीजें करता रहेगा तो कोई तो खड़ा होगा। हाँ, अफसोस की बात यह है कि बाकी जो थे वो किधर चले गए। इसकी भी इंतजामात आहिस्ता आहिस्ता करने पड़ेंगे, इसलिए कि इस तरह ये करेंगे तो मेरा ख्याल है कि जो है क्रिकेट तबाही होने वाली है और उसका जिम्मेदार इंडिया होगा। तो आराम से ये चीजें सॉल्व हो सकती थी कि आप एक टीम वहां से निकाल के यहाँ ले आते। सिक्योरिटी के उस लिहाज से आप देखें तो यूं कि उनके प्लेयर को आप मारने और मरने की बातें कर रहे हैं उनसे, तो क्या मतलब है इसका मतलब है कौन जाएगा आपके पास। लेकिन अफसोस ये है कि मुझे बाकी टीमों की कि ये, और ख़ास तौर पे एशिया की टीमों की मुझे इतनी वो है कि भाई आप लोग किस है क्या पैसे के उसमें जा रहे हो। नहीं, थोड़ा सा मुझे ये भी हो रहा है कि कोई सैंक्शंस ऐसी लग जाएंगी जिससे शायद उनकी क्रिकेट ना हो और ये इस तरह की। लेकिन अगर मैं 2 वाली वोटिंग थी तौसीफ भाई, वो बड़ी अफसोस उस पे बहुत अफसोसनाक थी। और मेरा ख्याल अगर 3-4 टीमें आ जाती ना तो ये मुंह के बल गिर जाना था इन्होंने। सही कह रहे हैं। बहुत शुक्रिया तौसीफ भाई, आपने बाखबर सवेरा के लिए वक्त निकाला। और देखिए हम तो, बहुत शुक्रिया तौसीफ भाई, हम तो बांग्लादेश को की सॉलिडारिटी में और मॉरल सपोर्ट के लिए बांग्लादेश के साथ खड़े हुए, हक और सच के साथ खड़े हुए। मोहसिन नकवी साहब ने जैसे कहा था कि एक्शन का रिएक्शन आएगा, बट सैडली और किसी क्रिकेट बोर्ड में इतना गट्स नहीं थे आई बिलीव कि वो हमारे लेट्स सी कि पाकिस्तान क्या डिसाइड करता है, ये हमें पता चलेगा मंडे को, जब तक इंडिया वाले जो हैं उनकी नींदें हराम हुई हुई हैं। चलिए जी, यहाँ पे शॉर्ट ब्रेक लेते हैं, इस ब्रेक के बाद वापस आते हैं। वेलकम बैक। तो आपको अंदाजा हो गया होगा कि इस वक्त हम कहाँ बैठे हैं। हम इंतहाई सर्द मौसम में, हमारा स्टूडियो जो है वहाँ पे बर्फबारी शुरू हो गई। ये जब बर्फबारी होती है ना, आई लव इट, अमेजिंग। मुझे बहुत कमाल लगता है कि जब ऐसी ये बर्फ आती है ना हमारे ऊपर, हम भी एंजॉय करें बर्फबारी। तो क्या हुआ कि हम स्टूडियो में हैं, तो क्या हुआ कि वर्चुअली कर लें एंजॉय चैलेंज। लेकिन ये है कि मुल्क भर में ठंड जो है वो ठीक ठाक तरीके से जारी है। ये अब रोज़ाना की बुनियाद पे इसमें कहते हैं ना, टेम्परेचर जो है वो बड़ा तरीके से आगे बढ़ रहा है। ख़ास तौर पे जब बलाई इलाकों की हम बात करते हैं तो वहाँ पर तो बर्फ़बारी है, मुसलसल बर्फ़बारी है। छोटा सा बच्चा बर्फ़बारी इंजॉय कर रहा है। आप देखिए शदीद मुश्किलात हैं वैसे लोगों को। और एबटाबाद में वक्फे वक्फे से बारिश, फिर बर्फ़बारी जारी है। गलियात में अब तक 1.5 फीट तक बर्फ़ पड़ चुकी है और राब्ता सड़कें बंद हैं। अच्छा, ये जो सयाह है ना, उनको ये सीज़न बड़ा लुभाता है, तो वो चाहते हैं जी कि बस जैसे ही बर्फ़बारी हमें पता चले हो रही है हम वहाँ पहुँच जाएं, बिना ये सोचे कि हालात क्या होंगे, क्या मुश्किलात होंगी, एडवाइजरी क्या है। देखिए कुछ मन चले भी होते हैं, कुछ दिल जले भी होते हैं। पूरा साल स्नोफॉल का इंतजार कर रहे होते हैं। दिल जलों का बर्फबारी में जाने से क्या था? तो क्योंकि वो थोड़ा जरा चेंज। हाँ जी, तो बात ये है कि अब हर बंदे के ऊपर रिस्ट्रिक्शंस नहीं होती ना, ये 9 to 5 वाली, तो लोग निकल जाते हैं। लेकिन जो लोग निकल रहे हैं फिर उनके लिए ट्रैवल एडवाइजरी भी जारी की जाती है। उनको बताया होता है कि आपने स्नो चेन्स लेके निकलना है, फैमिली के साथ आपने कैसे ट्रैवल करना है, हीटर आपने कैसे ऑन करना है गाड़ी का। अच्छा, फिर आपके पास इमरजेंसी नंबर्स हैं कि नहीं है। हम आपसे ये दरख्वास्त कर करके थक गए इस मौसम के आगाज़ से करें कि खुदारा मत ट्रैवल करें। अगर ट्रैवल करना बहुत नागुज़ीर, देखिए पहले स्मोक चल रही थी, फिर फॉग आ गई, अब स्नोफॉल आ गई। भाई वो ये कहेंगे आप तो बैठे हैं स्टूडियो, आप हमें मशवरे दें, हम ट्रैवल न करें। उनको तो इस वक्त टाइम भी मिला हुआ है, जान से आगे क्या है। फिर तो मुश्किलात होती हैं। अब देखें लोग फैमिली के साथ फंसे हुए हैं। अब वहाँ के जो मकामी लोग हैं वो ही बड़े परेशान हैं क्योंकि राब्ता सड़कें बंद हैं, अशिया खुरोनोश की तरसील नहीं हो रही, बिजली मुअत्तल है, ऊपर से सयाह भी वहाँ पर पहुंचे हुए हैं, ट्रैफिक है, इतने ज़्यादा सियाह फंसे भी हुए हैं, तो एक परेशानी का सबब बन जाता है। अच्छा जी, अब मसला ये है कि जो शारा रेशम है उसका ज़रा बता देते हैं। वहाँ पर गाड़ियाँ बंद हो गई हैं, रास्ते बंद होने से गाड़ियाँ फंस गई हैं। शांगला में भी बर्फबारी है, इससे भी लिंक रोड बंद हो गई है। आज़ाद कश्मीर की वादी नीलम और लीपा में बर्फबारी से मुख्तलिफ राब्ता सड़कें जो हैं वो 5 रोज से बंद हैं। और मरी का तो आपने हाल देखा ही था। कोयटा समेत बलूचिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों में बर्फबारी जारी है। तो बात कर लेते हैं ख़ास तौर पे जो सयाहों के हवाले से है और मकामी आबादी के लिए मुश्किल सूरत हाल हो रही है, राब्ता सड़कें भी बंद हैं। तो इस सारी सूरत हाल पर क्या सूरत हाल बनेगी, डिप्टी कमिश्नर एबटाबाद सरमद सलीम अकरम हमारे साथ हैं। थैंक यू सो मच सरमद साहब। पहले तो ये बताइएगा थोड़ा सा, क्या अब ज़ाहिर है क्योंकि इस चीज़ को मॉनिटर करते हुए 1-2-4 दिन हो गए हैं, तो कुछ हालात बेहतरी की तरफ जा रहे हैं, क्योंकि कहीं हम देख रहे हैं मुख्तलिफ इलाकों की राब्ता सड़कें बंद हैं, लोगों को मुश्किलात हैं, मकामी आबादी को काफ़ी मुश्किल हो रही है। सो एक्चुअली में क्या एडवाइजरी है सयाहों के लिए? अस्सलाम वालेकुम मैडम, थैंक यू वेरी मच। इस तरह है मैडम के 22 जनवरी से क्योंकि पहला स्पेल शुरू हुआ था, पहले स्पेल में तकरीबन 3 से 3.5 फुट बर्फ पड़ी गलियात में, और कल जो स्पेल शुरू हुआ था ऑन 26 उसके अंदर तकरीबन 1.5 फुट बर्फ पड़ी है।
जो रिकॉर्ड की गई है पूरे गलियात में और सराउंडिंग्स में। आपकी बात बिल्कुल दुरुस्त है कि राब्ता सड़कें जो है उनकी बहाली में मुश्किलात काफ़ी आ रही हैं, लेकिन अभी इस वक्त नथिया गली की जो रोड है जो मेन नथिया गली की तरफ जाती है वो हमारी ओपन है। कोशिश हमारी यही है, तमाम जीडीए के जो टाउन्स हैं वो भी ओपन कर दिए गए हैं। जो हमारी ठंडियानी रोड है वो 22 किलोमीटर तक ओपन है, अगले 2 घंटे में इंशाल्लाह तकरीबन ऊपर ठंडियानी तक 24 किलोमीटर कंप्लीट हो जाएगी। अच्छा, जहाँ तक आपने बात की कि राब्ता सड़कों की, बिल्कुल बात आपकी दुरुस्त है कि राब्ता सड़कों में मुश्किलात हमें इसलिए भी पेश आ रही हैं कि वो रोड्स होती हैं बड़ी छोटी और मशीनरी का वहाँ पे जाना खतरनाक होता है, स्पेशली ड्यूरिंग स्नोफॉल। इसीलिए जब तक धूप नहीं निकलती तब तक हम उसको मशीनरी को वहाँ पे मूव नहीं कराते। अब क्योंकि धूप निकल चुकी है गलियात में भी, तो होपफुली अभी हमारी तमाम मशीनरी जो है लिंक रोड्स पे मूव कर जाएगी। एंड नेक्स्ट स्पेल क्योंकि कल रात से है तो हम पूरी कोशिश करेंगे नेक्स्ट स्पेल के लिए आप लोग प्रिपेयर्ड है, इंतजामिया प्रिपेयर्ड है, विजिलेंट है। सरमद साहब, ये बात बताइएगा कि सयाहों के दाखिले पर पाबंदी के हवाले से क्या हिदायत हैं, कहाँ कहाँ पर पाबंदी है सयाहों के जाने की और कब तक रहेगी ये पाबंदी? पाबंदी तो आज खत्म हो जाएगी, आज हम टूरिस्ट के लिए रास्ता खोल रहे हैं। लेकिन हमारी रिक्वेस्ट अभी भी तमाम टूरिस्ट से ये है कि मेन नथिया गली रोड पे अगर रहें तो उनके लिए आसानी है। खुदा न खास्ता बर्फ की प्रेडिक्शन दी जा सकती है लेकिन सर्टेनिटी के साथ नहीं कहा जा सकता कि बर्फ पड़ेगी या नहीं पड़ेगी। तो प्रेडिक्शन के मुताबिक तो कल बर्फ पड़नी है, लेकिन हमारे साथ कई बार प्रेडिक्शन से ज्यादा बर्फ भी पड़ चुकी है। तो गुजारिश तमाम जितने भी टूरिस्ट हैं उनसे इतनी होगी कि आप बराए मेहरबानी अगर मेन रोड्स या सिर्फ टाउन रोड्स तक महदूद रहें अपने आप को, तो इंशाल्लाह हमें पूरी उम्मीद है कि आपको मुश्किलात नहीं होंगी। दूसरा, हमारी कैपेसिटी, क्योंकि हर इलाके की हर रोड की एक कैपेसिटी होती है। हमारे साथ जो भी यहाँ पे इशू ये है कि बर्फबारी के अंदर ओवर कैपेसिटेट हो जाती है रोड, और सियाह क्योंकि आना चाहते हैं, बर्फ देखना चाहते हैं, तो हर बंदा यहाँ का रुख करता है। उसकी वजह से ट्रैफिक बहुत ज्यादा हो जाती है और ट्रैफिक के अंदर स्नो क्लियरेंस ऑपरेशन बहुत मुश्किल टास्क है। तो मेरी गुजारिश होगी कि ये बर्फ इंशाल्लाह महीने तक रहेगी, शायद 1.5 महीना भी रहे। सिर्फ स्नोफॉल देखने के लिए इतनी अपने आप को जहमत में मत डालिएगा कि आप लोगों को किसी भी किस्म का जहमत का सामना करना पड़े। बाकी लोकल्स के लिए तो हमने वैसे भी रास्ते खोले हैं, लोकल्स अपने इलाकों में जा रहे हैं, लेकिन टूरिस्ट के लिए भी आज से इंशाल्लाह रास्ते खुले हों। बिल्कुल ठीक है सरमद साहब, थैंक यू सो मच। जो ज़ाहिर है आप ये गाइडेंस जानना बड़ी ज़रूरी है, ख़ास तौर पे आप देखिए उन्होंने कहा कि बर्फ़ जो है वो तो रहेगी महीना 1.5 महीना, लेकिन अगर लोग स्नोफॉल की वजह से आ रहे हैं तो आपको अंदाज़ा होना चाहिए कि इस वक्त सूरत हाल क्या है। और जिस तरीके से मरी में हम देखते हैं कि लोग एकदम से पहुंच जाते हैं ख़ासतौर पर बर्फ़बारी के सीज़न में, तो वहाँ पर जो मकामी आबादी है उनके लिए मुश्किलात हो जाती हैं। और जब स्नोफॉल हो रही होती है, बारिश हो रही होती है ना, तो ये जो सारे काम होते हैं जिसमें सड़कों की बहाली है, दीगर काम है, ये रुक जाते हैं। तो इस वजह से आप सोचिए आप भी फंस सकते हैं सूरत हाल में, जो कि हुआ भी। तो वो यही बात कह रहे थे कि आप स्नो देखने के लिए अपने आप को इतनी तकलीफ में, इतनी जहमत में ना डालें। स्नो हर साल होती है और अगले साल भी जा सकते हैं आप लोग। कोई ऐसी इमरजेंसी नहीं है कि इसी साल बस स्नो हो रही है और आपने अभी जाके देखनी है, क्योंकि जान से आगे तो कुछ भी नहीं है ना। जान है तो जहान है। अब आप अपनी जान भी मुश्किल में डाल लें, आपके साथ आपके फैमिली हो, बच्चे हो। नमक पाशी की जा रही है इस वक्त राबता सड़कों के ऊपर। एंड सेकेंडली फिर उसके बाद स्नो चेन्स की एडवाइजरी भी है कि आप लोग इस्तेमाल करें, ना निकलें घरों से एटलीस्ट, कि बहुत सफर ना गुजरे। इससे पहले हम मरी की बात कर रहे थे, मरी की तो बात कर रहे थे और हम स्नो की को मिस कर रहे थे बेसिकली। हम तो कराची में बैठे हुए हैं, लेकिन सदफ मैंने सुना है कि सिंध में भी कहीं पर स्नो फॉलिंग हो रही है। अच्छा, सिंध में भी एक इलाका है जिसको कहा जाता है मरी, यानी इट्स जस्ट लाइक मरी, सयाहती मकाम है। गोरख हिल की मैं बात करें, स्टेशन पर 13 साल बाद बर्फ़ पड़ी है, तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं। बर्फ़बारी के बाद इस खूबसूरत मकाम का दर्जा हरारत भी आपको बता देते हैं -4 डिग्री सेंटीग्रेड तक गिर गया है। और यहाँ पर अभी ये देखें, ये तो मुझे लग रहा है ओले हैं जिसे जमा करने की कोशिश की जा रही है। हर सू यहाँ पर हम देख रहे हैं बर्फ़बारी के मनाजिर हैं। बर्फ़बारी के बाद गोरख हिल का माहौल काफ़ी दिल फरेब और दिलकश हो गया है।
और यहाँ पर भी लोग पहुँच गए। अच्छा, यहाँ लोग जो है ना बड़े ऐसे मौसम के लिए बड़े कहते हैं ना शदाई होते हैं, फ़ौरन से पहुँच जाते हैं। ट्रू। और फिर उसके बाद है ना अगेन गोरख हिल एक बहुत खूबसूरत हिल स्टेशन है, वहाँ पर बहुत सी सहूलियात भी मौजूद हैं और मेरा वहाँ पर जाने का प्लान बन रहा है एंड आई होप कि बहुत जल्दी वहाँ चला जाऊँगा आफ्टर दिस न्यूज़ की गोरख हिल में बर्फ़बारी हो रही है। खूबसूरत जगह है, वहाँ पर जाया जा सकता है, आप लोग भी विज़िट करें। अच्छा जनाब, जो नेचर लवर्स हैं और जो ट्रैवलर्स हैं उन्होंने रुख कर लिया है गोरख हिल का। दादू के करीब सिंध और बलूचिस्तान की सरहद पर वाक़िया है जनाब गोरख हिल स्टेशन, और वो वाहिद पुरकशिश ठंडा मकाम समझा जाता है। तो इस हवाले से फिर बात कर लेते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं बात करने के लिए वज़ीर सकाफ़त और सयाहत सिंध सैयद जुल्फ़िकार अली शाह। बहुत शुक्रिया जुल्फ़िकार अली शाह साहब, आपने बाखबर सवेरा के लिए वक्त निकाला। गोरख हिल स्टेशन सिंध का एक ठंडा मकाम समझा जाता है सयाहों के लिए। अब तक यहाँ पर तरक्याती काम मुकम्मल हो चुके हैं, क्या क्या सहूलियात यहाँ पर मौजूद हैं सयाहों के लिए, ज़रा बताइएगा। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी देखें, इस वक्त देखें जी गोरख हिल जो है वहाँ पे बहुत अच्छी बर्फबारी हुई है और ये काफ़ी मत समझे कि 1-2 साल के बाद कभी होती है कभी नहीं होती है। इस वक्त मैं समझता हूँ कि जैसे कोमरी है, इस्लामाबाद और लाहौर के लोग वहाँ चले जाते हैं, तो सिंध के लिए ये एक बहुत बड़ा नेमत है। और जून जुलाई में भी यहाँ पे माइनस टेम्परेचर होता है रात के टाइम पे या दोपहर को भी, बहुत फर्क है। और इसकी हाइट जो है ये भी तकरीबन 5000 फीट ऊपर है। तो लिहाजा इस वक्त वहाँ पे काफ़ी रूम्स हैं और वहाँ पे काफ़ी लोग जाते भी हैं। और अक्सर आप देखते हैं ये आप सेवन शरीफ से होते हुए दादू से फिर आप आगे जाते हैं, वाई पांदी एक इलाका आता है और उसके बाद फिर गोरख हिल आता है वहाँ पे। अच्छा ज़रा ये बताइएगा सयाहों के लिए क्या सहूलियात यहाँ पर दस्तयाब हैं, क्या क्या आपने ऑप्शंस रखे हैं जो यहाँ पर आना चाहते हैं, टाइम स्पेंड करना चाहते हैं, कुछ दिन गुजारना चाहते हैं? जी वहाँ पे रूम्स बने हुए 42 रूम्स हैं वहाँ पे ऊपर हिल स्टेशन पे। ये काफ़ी पुराना अपना गोरख हिल स्टेशन का जो वहाँ रिजॉर्ट बना हुआ है, वहाँ पे रेस्टोरेंट्स हैं और वहाँ पे काफ़ी हमने अभी फेस्टिवल भी करा है। सिर्फ क्या है कि जो उसका रोड है जो गोरख को टच करता है ऊपर जाके, वो क्योंकि बरसातों की वजह से, क्योंकि पहाड़ी सिलसिला है, वहाँ से नए आती हैं जो उनको काफ़ी जगह से रोड को वो डिस्टर्ब कर रही हैं। तो इंशाल्लाह ताला सिंध हुकूमत ने इस दफ़ा वो रोड भी इंशाल्लाह ताला वो बिल्कुल ठीक हो जाएगा, तो उस पर फिर कार भी जा सकेगी, मोटरसाइकिल भी जा सकेगा, तो फिर टूरिस्टों को ज़्यादा मौके यहाँ वहाँ पे मिलेंगे। और इंशाल्लाह ताला थोड़े दिनों में हम उसको पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप पे भी ला रहे हैं और काफ़ी जो होटल की चेन्स हैं या काफ़ी ऐसे जो है मतलब चेयर लिफ्ट हो गई या दूसरी चीज़ें भी वहाँ पे अभी इंशाल्लाह ताला हम लगाने जा रहे हैं। सही। और ये बताइएगा कि आइंदा फॉर द फ्यूचर क्या इमीडिएट प्लान्स हैं? तो आप जो बता रहे हैं गालिबन ये लॉन्ग टर्म प्लान्स बता रहे हैं, बट शॉर्ट टर्म क्या प्लान है? एक तो जो सड़क जा रही है जो ज़बू हाली का शिकार है उसको फिक्स किया जाएगा, और क्या है इफेक्टिव इमीडिएट शॉर्ट टर्म प्लान? जी इमीडिएट वहाँ पे अभी पोर्टेबल हट्स लग चुके हैं राइट ऊपर अपना टॉप पे, जो स्टेट ऑफ द आर्ट है। और अपना वो हमने काफ़ी वहाँ पे आप देखेंगे तो वो उसका व्यू भी एक इतना ज़बरदस्त व्यू है। शायद आपके पास कोई वीडियो हो या ना हो तो मैं आपसे शेयर भी कर दूंगा। अभी पिछली दफ़ा हमने न्यू ईयर पे यहाँ पे फेस्टिवल्स भी कराए हैं और इस दफ़ा भी वहाँ पे नीचे अगर जिसके पास, क्योंकि रोड की वजह से वहाँ पे लोग कारों में जाते हैं, कारें नीचे खड़ी करते हैं, फिर जीप्स खड़ी भी वहाँ पे, वो फिर अपना मिनिमम रेंट लेते हैं उनसे और वो जीपें फिर उनको ऊपर तक ले जाती है। ऊपर हर चीज दस्तयाब है, वहाँ पे रेस्टोरेंट भी है, जो वहाँ पे एक जुमन नाम है बंदे का, जमाली है वहाँ पे, वो रेस्टोरेंट वहाँ चलाता है और वहाँ पे रिजॉर्ट भी है। और मैं मतलब सयाहों के इस लिए टाइम तो फन बहुत कर पैक दिया है, वहाँ पर एंजॉयमेंट का फुल इंतजाम किया गया है। बहुत शुक्रिया शाह साहब हमारे मौजूद थे और हमें तमाम तर सहूलियात जो कि गोरख हिल स्टेशन पर मिल रही हैं तो बस फिर आप प्लान कर रहे हैं जाने के लिए? मैं प्लान कर रहा हूँ, बिल्कुल। चलें फिर हम पूछेंगे साइम से जब वो वहाँ से होकर आएंगे। लेकिन अभी तो हम आपको कहीं और लिए चलते हैं, हम आपको अमेरिका लिए चलते हैं, क्योंकि वहाँ पर
شدید ترین برفانی طوفان، ایک تو طوفان ہوتا ہے اور ایک ہوتا ہے برفانی طوفان، اس طوفان نے تباہی مچائی ہوئی ہے اور یہاں پر ایک ہی ریاست نہیں کئی ریاستیں، یہ آپ منظر دیکھیں، ایریل ویو ہے جس سے آپ کو ہر جگہ ہی برف نظر آ رہی ہے، شاید ہی کوئی ایسا چپا ہو جہاں پر برف نہ ہو. تو یہ واشنگٹن، نیو یارک، ٹیکسس، اوکلاہوما، نیو جرسی اور دیگر ریاستیں جو ہیں وہاں پر 15 سال بعد یہ جو کلائمیٹ چینج ہے آپ یہ دیکھیں کس طریقے سے دنیا بھر میں افیکٹ کر رہا ہے. گورکھ ہل کی ہم بات کر رہے تھے، 13 سال بعد یہاں پہ برف پڑی ہے. امریکہ کی بات کر رہے ہیں جو برفانی طوفان آیا، 15 سال بعد بدترین یہ برفانی طوفان ہے. دفاتر، اسکول، سڑکیں سب بند ہیں، نظام زندگی تہس نہس ہو گیا ہے اور جو لوگ ہیں ان کا بڑی لاکھوں کا نقصان بھی ہوا ہے. لاکھوں کا نقصان ہوا ہے اور یہ بات تو ہمیں موسم کا حال بتانے والے اور جو کلائمیٹ ایکسپرٹس ہیں وہ تو گرمیوں سے جب سیلاب آئے تھے تب سے بات بتا رہے تھے کہ اس دفعہ پوری دنیا میں لانینا ہوگا، وچ مینس کہ بہت شدید ولی سردی پڑے گی، ریکارڈ بریکنگ، اور اب ہم اس کے مناظر بھی دیکھ رہے ہیں. تو یہ کلائمیٹ چینج کا خمیازہ جو ہم بھگت رہے ہیں اس میں ہمارا ہی بہت حد تک ایک ہاتھ ہے. اچھا ہمارا تو اگر ہم پاکستان کی بات کریں ہم متاثر زیادہ ہیں لیکن ایز انڈیویجولز ہیومن بینگز کی انٹرفیئرنس کلیکٹیولی اس پر ایکٹ کرنا ہوگا. چلیں جی بریک لیتے ہیں، بریک کے بعد آتے ہیں. السلام علیکم، باخبر سویرا میں ایک دفعہ پھر سے آپ کو کہتے ہیں خوش آمدید. سائم خان اور صدف عبدالجبار ایک دفعہ پھر سے آپ کی خدمت میں حاضر ہیں جناب. اچھا ملک میں جو اس وقت حالات چل رہے ہیں انفلیشن کی اگر میں بات کروں تو صرف سونا جو ہے نا، جو سلیپ والا سونا ہے صرف وہی فری ہے. جو دوسرا والا سونا ہے، گولڈ والا سونا، وہ تو ہم دیکھ رہے ہیں کہ آئے دن ہزاروں روپے کا اس میں اضافہ ہوتا جا رہا ہے اور وہ پہنچ سے مطلب پرچیزنگ پاور سے تو بہت دور چلا گیا. ایک دن میں 10-10 ہزار کا اضافہ. اب آپ اس میں سے اندازہ لگائیں، یہ ٹرینڈ ہم نے 2025 میں دیکھا تھا مگر ہم سمجھ رہے تھے شاید کہ 2026 میں اس کی پرواز میں تھوڑی سی کمی آئے، لیکن اس کی اڑان اونچی ہوتی جا رہی ہے. اور آپ سوچیں آج سے کوئی 2 سال پہلے تک یہ 2.5 لاکھ تولہ مل رہا تھا، چلیں 2.5 سے تھوڑا اوپر ہوگا، لیکن اب تو 5 پہ معاملہ چلا گیا ہے، تو 5 سے بھی آگے بڑھ گیا ہے. ہزاروں کہتے ہیں نا 2025 کے دوران ہم نے اس میں بڑی بلندی دیکھی تھی. اگر میں آپ کو کچھ سٹیٹس کے ساتھ بتاؤں تو 60% سے زائد اضافہ ہوا تھا. 1979 کے بعد سب سے زیادہ جو سالانہ اضافہ ریکارڈ کیا گیا وہ اسی سال کیا گیا اور یہ سلسلہ جین میں یعنی 2026 بھی جاری ہے. رواں ہفتے کے آغاز میں جو پیر کے روز سونے کی قیمت تھی اس میں فی تولہ 10,900 روپے کا، یعنی تقریباً آپ اسے 1100 کہہ سکتے ہیں کا یہاں پہ صدف ایک وہ لوگ بھی یہاں پر اب منتظر ہیں سونے کے نیچے واپس آنے کے، کہ جو لوگ انویسٹ کرنا چاہتے ہیں سونے کے اندر، خصوصی طور پر گولڈ میں اور سلور میں. اب ان کو بھی سمجھ نہیں آ رہی اس بات کی کہ ابھی خریدیں یا سونا جب تھوڑا سا 10-15 ہزار کم آئے گا تب خریدیں، یا پھر کیا کریں. یہ بڑا سوال ہے. جتنا جمپ آیا نا 25 سے لے کے 26 کے آغاز تک، اس کے بعد تو میرے خیال میں لوگوں انویسٹ ہی شاید کر لیتے تو بہتر ہوتا. صراف و بازار ایسوسی ایشن کے مطابق جی فی تولہ سونا 1500 روپے کم ہو کر 5,30,562 روپے، جبکہ 10 گرام جو سونا ہے وہ 1286 روپے کم ہو کر 4,54,871 کا ہے. عالمی مارکیٹ میں ہم بتا دیں جی سونا $15 کمی کے ساتھ $5,082 کا ہو گیا. اسی طریقے سے ہم سلور کو بھی دیکھ رہے ہیں کہ بڑی اس میں لوگ انویسٹ کرنا چاہ رہے ہیں اور سلور کو بھی لگ گئے ہیں. پر یہاں پر سوال یہ ہے کہ اب ضروری نہیں کہ آپ صرف تولہ یا آپ ایک بڑا حجم جو ہے وہ ذخیرہ کریں، آپ کچھ گرام میں بھی انویسٹ کر سکتے ہیں if you want to invest. ہاں، اور اف یو وانٹ ٹو انویسٹ دین اگین کسی ماہر کے مشورے کے ساتھ ہی آپ انویسٹ کیجیے گا. دوسری بات یہ ہے کہ وہ جو سونا ہم جس سونے کو سیلیبریٹ کیا کرتے تھے، ہم کسی اوکیزنس پہ، شادی بیاہوں پہ ہم لوگوں کو دیا کرتے تھے، اب وہ تو سونے کی وہ والی ویلیو ختم ہوتی جا رہی ہے. اب تو سونا انویسٹمنٹ پرپز کے لیے لوگ رکھ رہے ہیں. مجھے نہیں یاد پڑتا کہ اب میں نے اپنے ارد گرد کہیں پہ دیکھا ہو پچھلے 1-2 سالوں میں کوئی سونا کسی کو گفٹ ہو رہا ہے جناب، کوئی انگوٹھی کسی کو، یا کوئی سیٹ کسی کو گفٹ ہو رہا ہے، کوئی چین کسی کو گفٹ ہو رہی ہے. تو بھائی وہ کوئی کہتے ہیں نا افورڈ جو کر سکتے ہوں گے وہی اب شاید یہ گفٹ وغیرہ کریں گے، ورنہ ہم نے اب شادی بیاہ میں بھی تہوار دیکھا ہے کہ جو جولری کا ایک کانسیپٹ تھا سونا دینے کا لڑکی کو، وہ بھی اب ختم ہوتا جا رہا ہے. اب باقاعدہ آرٹیفیشل جولریز آ گئی ہیں. اچھا وہ بھی بہت مہنگی ہیں، وہ بھی بہت ایکسپینسو ہے، لیکن یہ ہے کہ سونا جو ہے اس کے دام آگے بڑھتے ہی جا رہے ہیں. کہیں پہ کیا اسے بریک لگے گا اور کیوں یہ ہو رہا ہے، یہ ٹرینڈ مستقل کیوں جا رہا ہے اور یہ کس طرف اشارہ کر رہا ہے؟ جب یہ کہا جاتا ہے جو مضبوط اکانومی یا کرنسی کی میں بات کروں، اسپیسیفک ورڈ کرنسی جو ہے، وہاں پہ کچھ گڑبڑ ہونے لگتی ہے تو پھر یہ جو بائنگ ہوتی ہے سونے کی وہ بڑھ جاتی ہے، جو کہ ہم نے دیکھا امریکہ بھی کر رہا ہے، چائنا بھی کر رہا ہے، بڑی تعداد میں ذخیرہ کر رہا ہے.
اور یہ ایک ایسا ایسٹ ہوتا ہے جو ظاہر ہے زمانہ قدیم سے لے کر اب تک بڑا ریلائبل ہے، یہ ہارڈ ایسٹ ہے. اور جو بڑی اکانومیز ہیں، آپ نے درست فرمایا کہ وہ اب سونا ذخیرہ کر رہے ہیں اور سونا ذخیرہ کر رہے ہیں اور سلور، لیکن اس کے برعکس اس لیے سلور کی قیمتوں میں تیزی آ رہی ہے کیونکہ دیکھیں سلور کے جو استعمال ہے نا اس کا ہمیں پتہ چلتا جا رہا ہے. ہم لوگ اس کو سولر پینل میں استعمال کر رہے ہیں، بات کر لیتے ہیں. ہمارے ساتھ ماہر معاشیات ڈاکٹر فاروق سلیم موجود ہیں. ڈاکٹر فاروق صاحب بہت شکریہ. اور ابھی ہم 2026 میں داخل ہوئے ہیں، آپ سے ظاہر اس سے پہلے بھی اس حوالے سے بات ہوتی رہی ہے. سونے کی جو دام بڑھ رہے ہیں، 10,000 1100 روپے فی تولہ ایک دم سے اضافہ ہونا، اور جب کمی بیشی ہوتی ہے تو وہ کچھ 100 1000 میں چلے میکسیمم ہو جاتی ہوگی. یہ جو ٹرینڈ ہے 2025 سے اب 2026 میں آ گیا ہے، یہ مسلسل ہے، اس کی بنیادی وجوہات کیا ہیں؟ ذرا اس پہ روشنی ڈالیے گا. جی، جو اضافہ آ رہا ہے قیمتوں میں، جس طرح آپ نے ذکر کیا، سال کے شروع میں کوئی 2.5 لاکھ روپے کا تولہ تھا، اب وہ کوئی 5-5.5 لاکھ روپے بھی چلا گیا ہے. تو تقریباً آپ سوچئے کہ 80 سے 85% اضافہ ایک سال کے اندر آ جانا، یہ بہت ہی غیر معمولی قسم کی موومنٹ اس کو کہا جاتا ہے. عالمی منڈیوں کا حال یہ تھا کہ سال شروع ہوا کوئی $2600 کا ایک آؤنس، اور اب وہ کوئی $5000 فی آؤنس سے بھی بڑھ گیا ہے. تو یہ صرف پاکستان کا فنومینا نہیں ہے، عالمی منڈیوں کا فنومینا ہے، اور عالمی منڈیوں کا بھی ایک بہت ہی غیر معمولی فنومینا ہے. ایسا تقریباً 40-50 سالوں میں کہیں ایک دفعہ اس قسم کا جو پرائس ٹرینڈ ہے یا اضافہ ہے قیمتوں میں وہ دیکھا جاتا ہے. ڈاکٹر صاحب، کیا ہم یہ بات کہہ سکتے ہیں کہ اس وقت سونا جو ہے وہ سب سے محفوظ سرمایہ کاری ہے، اور اس کی جو بڑھتی ہوئی قدر ہے کیا یہ بھی ایک اہم سبب ہے؟ دیکھیے، اس کو ٹیکنیکل زبان میں کیا کہا جاتا ہے، مائیگریشن آف ٹرسٹ، یعنی کہ اعتماد کی منتقلی ہو رہی ہے. پہلے اعتماد تھا US ڈالر کے اندر، دنیا کی باقی کرنسیز کے اندر. جو سرمایہ کار ہیں، جو انویسٹرز ہیں، ان کا اعتماد منتقل ہو رہا ہے، کرنسیز سے اٹھ رہا ہے، US ڈالر سے اٹھ رہا ہے، برٹش پاؤنڈ سے اٹھ رہا ہے، جیپنیز ین سے اٹھ رہا ہے. اب یہ بھی اس میں پاکستانی روپیہ بھی انکلوڈ کر لیجئے. اس کی منتقلی ہو رہی ہے پریشس میٹلز کے اندر، یعنی کہ سالڈ میٹل جو ہے، اور پچھلے کوئی 8 سے 10 ہزار سال کا جو سب سے سیف جو سمجھا جاتا ہے میٹل، وہ سونا سمجھا جاتا ہے. اب ہوتا ایسا ہے کہ جب اعتماد ختم ہوتا ہے کرنسیز کے اوپر سے، اعتماد ختم ہوتا ہے حکومتی پالیسیز کے اوپر سے، تو پھر پیسہ ڈھونڈتا ہے ایک سیفٹی کا راستہ، کہ جو سب سے زیادہ سیف جہاں پہ سرمایہ کار کا پیسہ رہے گا. سب سے پہلی ویو جو ہے وہ گولڈ کی طرف جاتی ہے، اور پھر کچھ ہی مہینوں کے بعد یا کچھ ہی ہفتوں کے بعد وہ جاتی ہے چاندی کی طرف. تو ابھی ہم نے دیکھا کہ وہ ویو چاندی کی طرف بھی بہت تیزی سے گئی ہے، اور اگر سونے کی قیمت میں 80 سے 85% پچھلے 12 سے 13 مہینوں میں اضافہ دیکھا گیا ہے، تو چاندی کی قیمتیں جو ہیں وہ 180% بڑھی. چاندی کی مارکیٹ بیکاز چھوٹی ہے، اور پہلی ویو کے بعد پھر وہ دوسری ویو جاتی ہے چاندی کی طرف، پھر تیسری ویو جاتی ہے پلیٹینم کی طرف، اور پھر اس کے بعد سرمایہ جو ہے وہ ڈھونڈنے لگتا ہے کمرشل کموڈٹی، پھر وہ یورینیم کی طرف چلی جاتی ہے، پھر وہ کاپر کی طرف چلی جاتی ہے. اچھا ڈاکٹر صاحب، آپ نے خود ایک بڑا اچھی ٹرم یوز کی کہ یہ جو سونے میں جو اضافہ ہو رہا ہے اٹس بیکاز آف مائیگریشن آف ٹرسٹ. اس کے ساتھ ساتھ مائیگریشن آف ایسٹ بھی ہوتا نظر آ رہا ہے. اگر ہم عام آدمی کے بھی پوائنٹ آف ویو سے دیکھیں یا پھر جو ہیوی انویسٹمنٹ کرنا چاہتا ہے، پہلے لوگ ریئل اسٹیٹ میں انویسٹ کرنا چاہتے تھے اور دیگر بزنس میں انویسٹ کرنا چاہتے تھے، مارکیٹس میں شیئر خریدتے تھے. اب لوگوں کی پریفرنس سونا ہو گئی ہے. از اٹ اسٹل اے سیف انویسٹمنٹ آپ سمجھتے ہیں؟ کیونکہ ہم یہ دیکھ رہے ہیں جس طریقے سے اپورڈ قیمتیں جا رہی ہیں، کہیں ایسا تو نہیں ایک دم سے مارکیٹ کہیں کریش ہو جائے، جو ہم نے 2008 میں جس طرح کولیپس دیکھا تھا اکانومی کا، تو سونے پہ بھی افیکٹ آئے. یہ لوگوں کے لیے ایک سیف انویسٹمنٹ ہے ایز وی اسپیک ناؤ؟ دیکھیے، اس وقت سرمایہ جو ہے، دنیا بھر کا سرمایہ جو ہے، وہ ڈھونڈ رہا ہے سیفٹی کا ویل. وہ یہ نہیں دیکھ رہا کہ انکم کس میں زیادہ بنے گی، ڈیویڈنڈ کس کے اوپر زیادہ ملے گا، وہ سٹاک سے نکل رہا ہے، وہ کرنسی سے نکل رہا ہے. وہ اعتماد کی منتقلی کا جس کا ہم نے ذکر کیا تھا، وہ سونے کی طرف جا رہا ہے، چاندی کی طرف جا رہا ہے، اور پھر وہ تیسری سٹیج میں جیسے میں نے کہا وہ پلیٹینم کی طرف جانا شروع کر دیتا ہے. لیکن اگر کوئی چیز معاشی تاریخ اس چیز کی گواہ ہے
کہ کوئی بھی چیز جو بہت ہی تیزی سے چڑھتی ہے پھر اس میں خطرہ پیدا ہو جاتا ہے ایٹ سم سٹیج کہ اس میں ڈرا ڈاؤن بھی ہو سکتا ہے. اچھا، ڈرا ڈاؤن ہونے کا خطرہ بھی آپ کہہ رہے ہیں کہ پیدا ہو سکتا ہے کہ جتنی تیزی سے یہ اپورڈز گیا ہے کیا اتنی تیزی سے ریسیشن ہو سکتا ہے، یا لیکن ہم تو یہ دیکھ رہے ہیں کہ 7-8 ہزار اگر بڑھتا ہے تو 500-600 روپے کم ہوتا ہے، تو کیا جس ٹرینڈ کے ساتھ یہ بوم کیا ہے اسی ٹرینڈ کے ساتھ ریسیڈ کرے گا؟ دیکھیے اس کی مارکیٹ جو ہے وہ عالمی ہے. پاکستان میں جو قیمتیں آپ کو بڑھتی یا گرتی نظر آتی ہیں وہ عالمی ٹرینڈ کو فالو کر رہی ہوتی ہیں. عالمی ٹرینڈ میں اس وقت یہ چل رہا ہے کہ بے شمار سینٹرل بینکر جو ہیں انہوں نے سونے کو ایکومولیٹ کرنا شروع کر دیا. تو یہ پیغام یہ جاتا ہے کہ جو سینٹرل بینکرز ہیں جن کے پاس دنیا میں سب سے زیادہ مال ہوتا ہے، یعنی کہ تقریباً 170 یا 80 ممالک ایسے ہیں جن کے سینٹرل بینکس ہیں، اور وہ ان میں سے بیشتر بینک ایسے ہیں جو سونا خریدنے کی طرف نکل پڑے ہیں. ان کو جب سینٹرل بینک سونا خریدنے جاتا ہے تو وہ قیمت نہیں دیکھتا ہے، اس کو اپنے جو ریزروز ہیں اس کو ڈائیورسیفائی کرنا ہوتا ہے اور وہ قیمت دیکھے بغیر اس میٹر کو خریدتا ہے. پچھلے کوئی 100 سالوں میں بہت کم دفعہ ایسا ہوا ہے کہ بینکوں کا جو سینٹرل بینک دنیا بھر کے سینٹرل بینکس ہیں ان کا جو کور ریزرو ہے، جو پرائمری ریزرو ہے، وہ ڈالر نہیں رہا، وہ اب سونے میں کنورٹ ہو گیا ہے. اور یہ پچھلے کوئی 2 سے 3 ہفتے کی یہ کاروائی ہے. ہمیشہ سے ایسا ہوا کرتا تھا کہ US ڈالر کے جو ریزروز تھے ان کو پرائمری ریزرو سمجھا جاتا تھا اور وہ باقی سب ریزرو سے زیادہ ہوتے تھے سینٹرل بینکس کے اندر. اسٹیٹ بینک کے پاس بھی تقریباً 65 ٹن کے قریب سونا جو ہے وہ پڑا ہے. آپ سوچئے کہ اس کی مالیت کوئی 5 یا 6 بلین ڈالر تھی سال کے شروع میں، اور اب اسٹیٹ بینک جو ہے وہ تقریباً 9 یا 10 بلین ڈالر کی مالیت کے سونے پہ بیٹھا ہے. یعنی کہ اب زیادہ وہ آپ کی بات سے نتیجہ اخذ کیا جائے کہ سونے پر ریلائی کیا جا رہا ہے ایز ایسٹ اور ریزروز. تو مجھے ذرا ایک چیز یہ بھی بتا دیں، کیا یہ جو امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ ہیں ان کی جو تجارتی پالیسیاں ہیں وہ بھی ایک فیکٹر ہے؟ کیونکہ ظاہر سونے کی قیمتیں کسی بھی ملک میں وہ عالمی منڈی میں طے ہوتی ہیں جس طریقے سے تیل کی قیمتیں طے ہوتی ہیں، یہ ایک فیکٹر ہے. اور ہم یہ سمجھیں کہ جی ڈالر جو ہے اس کی قدر گر رہی ہے، دوسری طرف جی بٹ کوائنز اور اس طرح کی کرنسی بھی ہمارے سامنے آ رہی ہے، تو اوور آل یہ شفٹ کس طرف جاتے ہوئے دیکھ رہے ہیں آپ سلیم صاحب؟ دیکھیے اعتماد کا فقدان آ رہا ہے حکومتی پالیسیز کے حوالے سے، اعتماد کا فقدان آ رہا ہے سیاستدانوں کے کردار کے حوالے سے، اور اس میں جیسے آپ نے لیڈنگ نام دیا پریزیڈنٹ ڈونلڈ ٹرمپ صاحب کا. سرمایہ کاروں کو سمجھ نہیں آ رہی کہ حکومتی پالیسی کس سمت میں جا رہی ہے. ان کا اعتبار حکومتی پالیسی سے کم ہوتا چلا جا رہا ہے، اور ان کا اعتبار ان اثاثوں سے جو سیاستدانوں کے فیصلوں کے نتیجے میں پیدا کیے جاتے ہیں اثاثے، جس میں خاص طور پہ کرنسیز ہے، کیونکہ دنیا بھر میں سیاستدان فیصلہ کرتے ہیں کہ کرنسیز کتنی پرنٹ ہوں گی اور کرنسی کتنی مارکیٹ میں آئیں گی. ان کے اوپر اعتماد جو ہے سرمایہ کا وہ کم ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے، اور وہ جیسے ہی کم ہوتا ہے تو ان اثاثوں میں سے جو رقوم ہیں، جو فنڈز ہیں، وہ نکلتی ہیں اور وہ سونے کی طرف اور چاندی کی طرف اور پلیٹینم کی طرف بڑھتی ہیں. اور اسی طرح پھر اگر یہی رجحان ہے تو پھر 2026 میں بھی ہم دیکھیں کہ سونے کو پھر پر لگتے ہوئے نظر آ رہے ہیں. بٹ ڈاکٹر صاحب آپ نے یہ بات بتائی کہ جو عالمی بینک ہیں اور جو مضبوط معیشت ہے دنیا کی، وہ اپنے ریزرو جو ہے وہ سونے کی شکل میں ایکیومولیٹ کر رہے ہیں، میک سینس، اس لیے سونے کی پرائس بڑھی ہے. بٹ واٹ اباؤٹ چاندی؟ سلور کا ہمیں یہ بتایا جا رہا ہے کہ وہ سولر پلیٹس میں استعمال ہو رہا ہے یا وہ مدر بورڈز میں استعمال ہو رہا ہے، انڈسٹریل اس کا استعمال ہے. بٹ سولر پلیٹس کوئی نئی ایجاد نہیں ہے، وہ تو کافی عرصے سے مارکیٹ میں ایگزسٹ کر رہے ہیں. سیم گوز فار مدر بورڈز. سلور میں ایک دم سے تیزی کیوں آئی ہے؟ دیکھیے، ایک تو سلور کی جو مارکیٹ ہے وہ سونے کی مارکیٹ کے مقابلے میں بہت ہی چھوٹی مارکیٹ ہے. سونے کے جو انڈسٹریل یوزز ہیں وہ تقریباً نہ ہونے کے برابر ہیں. جویلری بنتی ہے، اس کے علاوہ اس کا استعمال بہت کم ہے. چاندی جو ہے وہ انڈسٹریل مٹیریل سمجھی جاتی ہے. اس کے پیچھے 2 بڑی وجوہات جو یہ ہیں. ایک تو نومبر کے مہینے میں امریکہ نے چاندی کو کرٹیکل منرلز لسٹ میں ڈال دیا، یعنی کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ چاندی جو ہے وہ ایک اسٹریٹجک منرل بن گیا ہے اور کسی بھی قیمت میں اس کا سٹاک جو ہے اس کو اکٹھا کرنا ہے. پھر 1 جنوری سن 2026 میں اسی سال کے شروع میں چین نے اعلان کر دیا کہ اس کی کوئی بھی کمپنی جو ہے وہ چاندی ایکسپورٹ نہیں کر سکتی حکومتی اجازت کے بغیر.
اس وقت کوئی تقریباً 60 سے 65% جو ریفائنڈ چاندی ہے اس کو چین کنٹرول کرتا ہے. تو یہ دو بہت بڑے ایفیکٹس آئے ہیں. ایک تو اس کی مارکیٹ چھوٹی ہے اور پھر چین کا یہ اعلان کرنا کہ کوئی بھی چائنیز کمپنی جو ہے وہ چاندی ایکسپورٹ نہیں کر سکے گی یا حکومتی اجازت کے بغیر. ٹھیک ہے, بہت شکریہ. ڈاکٹر فاروق سلیم ہمارے ساتھ تھے اور روشنی ڈال رہے تھے جی کس طریقے سے سونے کی قیمتوں کو پڑ لگے, اور ظاہر ہے اس میں بہت سارے فیکٹرز انوالو ہیں جس کا انہوں نے احاطہ بھی کیا. اب دیکھتے ہیں جی, پالیسیاں بھی ڈونلڈ ٹرمپ کی جاری ہیں, پھر چین اور امریکہ جو ہے وہ جمع بھی کر رہے ہیں سونا, تو یہ کہاں پر جا کے سونے کی قیمت کہیں تو اسٹیبل تو ہے. لیکن اگر آپ نے انویسٹ کرنا ہے سونا یا چاندی میں تو آپ نے کسی ماہر کے مشورے سے کرنا ہے. آبویسلی ہم ماہر نہیں ہیں اس چیز کی, ہم اپنا اوپینین دے سکتے ہیں, لیکن ہم آپ کو یہ نہیں کہہ سکتے کہ آپ انویسٹ کر لیں, کیا صحیح ٹائم ہے کیا نہیں ہے. موونگ فارورڈ اس کے لیے آپ کو ماہر سے ہی رابطہ کرنا پڑے گا. جناب, پنجاب اور سندھ میں تھا جی کچے کے ڈاکوؤں کا مسئلہ, اور ہے اور ہمیں تو خیر یہ بتایا جا رہا تھا کہ اب جو ہے وہ فل اینڈ فائنل, جو کہتے ہیں نا فائنل ڈیسٹینیشن قسم کا کریک ڈاؤن ہوگا, اور اس دفعہ جو ہے وہ کلا کما کر دیا جائے گا جڑ سے کچے کے ڈاکوؤں کا. اچھا جی, اب اس کریک ڈاؤن میں بڑی کامیابیاں مل رہی ہیں. پنجاب کے رحیم یار خان اور راجن پور میں دو ڈاکو جو تھے وہ دھڑا دھڑ ہتھیار پھینک کر گرفتاریاں دیتے ہوئے ہمیں نظر آئے, اور متعدد ڈاکوؤں نے خیر یہی پیٹرن اپنایا کہ انہوں نے ہتھیار پھینک کے قومی دھارے میں شامل ہو گئے, سرنڈر کر دیا. گزشتہ روز 50 لاکھ روپے سر کی قیمت والے بدنام ڈاکو عاشق موٹا نے 17 ساتھیوں سمیت سرنڈر کیا, جن کا تعلق لولائی گینگ سے تھا, اور راجن پور میں بھرپور ہم دیکھ رہے ہیں آپریشن جاری ہے. اچھا, اس آپریشن میں ڈاکوؤں کے ٹھکانوں پر ڈرون سے ایکشن لیا جا رہا ہے, اور انتہائی مطلوب گینگز کے 98 ڈاکوؤں نے ہتھیار پھینک دیے ہیں. ہتھیار پھینکنے سے مراد یہ ہے کہ سرنڈر کر دیا ہے. ٹھیک ہے, چلیں تو اس ساری صورتحال پہ بات کر لیتے ہیں. رحیم یار میں جاری جو آپریشن ہے اس بارے میں ڈی پی او عرفان سمو صاحب بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں, اور ساتھ ہی ہمارے اس حوالے سے بات کرنے کے لیے ایس ایس پی شکارپور بھی ہمارے ساتھ ہیں. آپ دونوں کا بہت شکریہ. ذرا عمران صاحب آپ سے آغاز کر لیتی ہوں, یہ جو بتائیے گا رحیم یار خان میں جو کچے کا علاقہ ہے اس کا رقبہ کتنا ہے, اور آپریشن جاری ہے, کتنے علاقے کو اس وقت کور کیا جا رہا ہے اس آپریشن میں؟ جی, یہ رحیم یار خان سے سوال ہے. جی عرفان صاحب آپ بتائیے گا. جی میں آپ کو تھوڑا بریف کر لوں کہ یہ جو کچے کا علاقہ ہے یہ کوئی 68 کلومیٹر لانگ سائز کا یہ ایریا ہے, جس میں 18 کلومیٹر جو ہے اپ اسٹریم گڈو بیراج کا علاقہ ہے, اور 50 کلومیٹر ڈاؤن اسٹریم ٹورڈز گھوٹکی کا یہ علاقہ اس میں آ جاتا ہے. اس میں پنجاب سائڈ سے رحیم یار خان اور راجن پور کے ضلع ہیں, اور جبکہ سندھ سائڈ سے گھوٹکی اور کشمور ڈسٹرکٹ جو ہے وہ ہمیں بارڈر کرتے ہیں. تو پچھلے کافی دنوں سے جو آپریشن ہے یہ مشترکہ آپریشن سندھ پولیس کے ساتھ پنجاب پولیس کر رہی ہے, اور میں آپ کو اگر بریف کر لوں کہ ابھی تک 2 ڈاکو جو ہے اس آپریشن کے دوران ہلاک ہوئے ہیں, جبکہ 8 مختلف گینگز جس میں لٹھانی گینگ, سکھانی گینگ, دلانی گینگ, ملک گینگ, انڈر گینگ, کوش سٹوانی اور سنگی گینگ کے 139 ڈاکوؤں نے ابھی تک رحیم یار خان اور راجن پور میں انہوں نے ہتھیار ڈال دیے ہیں, سرنڈر کر دیا ہے. تو مجموعی طور پہ اگر میں آپ کو بتاؤں کہ کوئی 12 نوٹوریس ڈاکوئٹس ماضی کے اندر جن کے سر کی قیمت کروڑوں میں مقرر تھی, اور 12 ڈاکوؤں نے بھی اپنی مکمل گینگ سمیت ہتھیار ڈال دیے ہیں, جس میں میرا لٹھانی جس کے سر کی قیمت 10 ملین تھی, اس طرح کابل سکھانی جس کے سر کی قیمت بھی 10 ملین تھی, اس طرح مورزہ دشتی اور بقیہ اور بھی ہیں جن کے اوپر سر کی قیمت تھی. دیکھیں, دس از فرسٹ ٹائم کہ پنجاب کا جو کچا ہے وہ مکمل کلیئر ہو رہا ہے. ابھی اس میں جو اسٹریٹجیز ہم اپنا رہے ہیں وہ نہ صرف سرجیکل اسٹرائکس, ڈرون اسٹرائکس ہیں, لیکن ساتھ ساتھ فزیکل کمبیٹ آپریشنز بھی جاری ہے, اور جو پبلک انٹریکشن ہے وہاں پر کچے کے لوگوں کے ساتھ. اس اسٹریٹجی کے تحت رحیم یار خان پولیس کو اور پنجاب پولیس کو بہت بڑی کامیابی ملی ہے کہ نہ صرف آن ون سائڈ وی آر فائٹنگ ود دی ڈکوئٹس, لیکن وہاں پر جو آباد باقی کمیونٹی ہے ہم نے اس کو بھی انگیج کیا ہوا ہے, جس کی وجہ سے جو کمیونٹی کی سپورٹ ہے وہ جوائنٹ مشترکہ کریک ڈاؤن جو ہے وہ تمام سٹیک ہولڈرز کے ساتھ مل کے کیا جا رہا ہے. شاہ آپ کی طرف آؤں گا, ذرا بتائے گا کہ جو سندھ کے کچے کے علاقے ہیں یہاں پر آپریشن کی کیا صورتحال ہے. پہلے ہم یہ دیکھتے تھے کہ ایک مس کمیونیکیشن ہو جاتی تھی, ایک مس مینجمنٹ ہوتی تھی تمام سٹیک ہولڈرز میں. اب ہم دیکھ رہے ہیں پنجاب سندھ پولیس جو ہے وہ ایک مؤثر طریقے سے بڑا پریسائز کریک ڈاؤن کر رہے ہیں. کتنی آسانی ملی ہے تمام سٹیک ہولڈرز کے ایک پیج پر آنے سے؟
جی آپ کا شکریہ. میں یہ جو میں آپ کو بتا چلوں ایک سال سے بھی زائد عرصے سے آپ دیکھیں یہاں پہ کچے کے جو ایریا ہے ریورائن بیلٹ ہے جس میں گھوٹکی, کشمور, شکارپور, سکھر, کوئی تھوڑا سا پارٹ جو ہے جکم باد کا بھی لگتا ہے وہاں یہ ڈسٹرب رہا ہے. اور 1.5 سال سے زائد جو ان ایریاز میں مسلسل آپریشنز جو ہیں وہ چلتے رہے ہیں جس میں تمام اسٹیک ہولڈر جس میں لا انفورسمنٹ ایجنسیز, انٹیلیجنس ایجنسیز آن بورڈ ہو کے کام کر رہی ہیں. اس میں ریسنٹلی جو شکارپور میں گڑی تیگو کا ایریا ہے وہاں پہ جو تیگانی گینگ ہے اس کے جو سب گینگز تھی 50 سے اوپر انہوں نے سرنڈر کیا. اس کے علاوہ کشمیر میں بھی بڑے پیمانے پہ آپریشنز ہوئے ہیں, ٹرائی بارڈر کے ایریا میں بھی ہوئے ہیں. اس کے علاوہ جمع انٹینسو آپریشنز کے بعد گینگز نے ہتھیار ڈالے ہیں. اس کے ساتھ ابھی ایز وی اسپیک تو رونتی جو گھوٹکی کے علاقے کا کچے کا ایریا ہے جو بارڈر کرتا ہے پنجاب کے ساتھ بھی, وہاں پہ بڑے پیمانے پہ اس ٹائم پہ آپریشن چل رہا ہے جس میں بھی کافی زیادہ سکسیسز ملی ہیں ہمیں. خود ذکر کر دیا پنجاب کے بارڈر کی طرف بھی آپریشن جاری. تھوڑا سا ہم یہ جاننا چاہ رہے ہیں جو ماضی میں آپریشن ہوئے ہیں اس میں مشکلات ہی آتی تھیں, زرعی چیلنجز تو آتے ہیں پولیس کو, کہ جو سندھ میں اگر آپریشن کیا جاتا تھا تو پنجاب چلے جاتے تھے, پنجاب میں ہوتا تھا تو یہاں جاتے تھے. اب اس کے لیے آپ لوگوں نے کیا اسٹریٹجی نکالی ہے؟ جی دیکھیں اس میں ہماری جو کوآرڈینیشن ہے وہ بڑی سموتھ ہے. ٹرائی بارڈر ہماری جو کوآرڈینیشن ہے وہ بہت اچھی ہے. اس کے علاوہ یہ ہے کہ ہم نے جو اسٹریٹجیز چینج کی ہیں وہ اس طریقے سے کہ ہم نے جو کارڈن ایریاز کو کیا ہے وہ بڑا افیکٹو کیا ہے. اگر کوئی یہاں سے وہاں موومنٹ ہو رہی ہے تو وہ اس کی کانسٹنٹ سرویلنس بھی ہوتی ہے. کوئی اس سائڈ جاتا ہے تو ہم انفارمیشن ایک دوسرے کے ساتھ شیئر کرتے ہیں اور رستے میں کوشش کرتے ہیں کہ ان کو ہم انٹرسیپٹ کریں, جس کا ہمیں بڑا فائدہ ملا ہے. کافی نمبرز جو کرمنلز کے ہیں وہ ایلیمنیٹ ہوئے ہیں اور ایک اسٹیٹ کی جو ریٹ ہے وہ الحمدللہ اتنی اسٹیبلش ہوئی ہے کہ اس ٹائم کچے کے علاقے میں کوئی ایسا ایریا نہیں ہے جہاں پہ پولیس, رینجرز یا دوسری لا انفورسمنٹ انہوں نے آپریٹ نہیں کیا ہے, جس کے نتیجے میں آپ دیکھیں کہ یہ سرنڈر کا ٹھیک ہے. عرفان صاحب آپ سے جاننا چاہوں گا کیا اس تمام جو پورا کریک ڈاؤن ہو رہا ہے اس میں جدید آلات کی مدد بھی لی جا رہی ہے؟ کیا ڈرون سے ویجیلنس کی جا رہی ہے, سپروائز کیا جا رہا ہے اور پھر ڈاکوؤں اور ان کے سہولت کاروں کی نشاندہی کی جا رہی ہے؟ جی اس میں آپ کو بریف کروں کہ سی ایم پنجاب کی طرف سے اور آئی جی پنجاب کی طرف سے اس آپریشن میں پنجاب پولیس کو لیٹسٹ ٹیکنالوجی کے ساتھ اکوپ کیا گیا ہے, جس میں نہ صرف ڈرونز کا استعمال کیا جا رہا ہے لیکن تھرمل گنز کا استعمال کیا جا رہا ہے, تھرمل کیمرہ جو ہے ان کا استعمال کیا جا رہا ہے, این وی جیز کا استعمال کیا جا رہا ہے اور لیٹسٹ جو بلٹ پروف گاڑیاں ہیں ان کا بھی استعمال کیا جا رہا ہے. تو دس از فرسٹ ٹائم کہ پولیس ہیز بین امپاورڈ اور اکوپڈ, جس کے نتیجے میں یہ تمام جو نتائج کچے میں وہ آپ دیکھ رہے ہیں. جس طرح بھی شاہزیب نے بھی آپ کو بات بتائی کہ یہ فرسٹ ٹائم یہ ہسٹری میں ہو رہا ہے کہ سندھ پولیس اور پنجاب پولیس along with ادر ایجنسیز ایک کوآرڈینیٹڈ ایفرٹ یہ کر رہے ہیں, جس میں ڈاکو جو جہاں پر بھی ہے وہ سندھ کی ایریا میں ہے یا وہ پنجاب کے ایریا میں ہے وہ وہاں پر انگیج پولیس نے کیا ہوا ہے, جس کی وجہ سے ان کی جو کراس بارڈر موومنٹ جو ماضی میں ہوا کرتی تھی یا ایکسچینج آف ویپن ہوا کرتا تھا, ایکسچینج آف مین پاور ہوا کرتا تھا, اس کو بالکل ہارٹ لگ گیا ہے. تو ڈاکوؤں کی کسی بھی قسم کی کوئی موومنٹ جو ہے اکراس دی بارڈر وہ فورسز نہیں کرنے دے رہے. میں اگر آپ کو بتاؤں کہ پنجاب میں کوئی 11 آئیلینڈز تھے جس میں یہ بیسیکلی ان کے اسٹرانگ ہولڈز تھے جہاں پر یہ ڈاکو بیٹھے تھے, اس میں آلموسٹ جو ہے تمام کے تمام آئیلینڈز وہ کلیئر ہو چکے ہیں. وہاں پر پولیس کی جو پریزنس ہے وہ انشور کی ہوئی ہے اور ان علاقوں کی ابھی ڈرون سرویلنس جو ہے ایئر سرویلنس وہ کی جا رہی ہے. چند ایک علاقے ابھی بھی ہیں جس طرح رونتی والی سائڈ ہے جہاں پر سندھ پولیس کے ساتھ مشترکہ آپریشن بھی جاری ہے, ان علاقوں میں ابھی جو آپریشن ہے وہ تیزی سے جاری ہے. اچھا تھوڑا سا عرفان صاحب ہمیں یہ بھی بتا دیں کہ کوئی آپ لوگ ٹائم لائن دے سکتے ہیں کہ یہ آپ جتنی کامیابی ہمیں بتا رہے ہیں کہ کتنے ٹائم میں یہ مکمل کیا جا سکتا ہے اور کتنی آپ جو کامیابیوں کے حوالے سے بتا رہے ہیں مغوی بھی بازیاب ہوئے ہیں, ذرا وہ بھی بتا دیجیے گا. دیکھیں ہم نے تو یہ کمٹ کیا ہے کہ جب تک
आखिरी डाकू इस इलाके में रहेगा तो पंजाब पुलिस और सिंध पुलिस कोऑर्डिनेशन के साथ वहाँ पर लड़ती रहेगी। चंद एक ग्रुप्स जो कि अभी रह गए हैं, जिसमें शर गैंग है फॉर एग्जांपल, उनके साथ हमारी जो लड़ाई है अभी भी जारी है। और इंडर्ड गैंग के ऑलमोस्ट हमारे तरफ कोई 26 जो डाकू हैं वो सरेंडर हो चुके हैं। अभी इनके कोई 10 मजीद जो डाकू जो इनसाइड स्कैटर्ड हैं वहाँ पर बच गए हैं, जिनके खिलाफ हमारा ऑपरेशन जारी है। तो इसमें कोई टाइम फ्रेम तो हम नहीं दे सकते, लेकिन इंशाल्लाह बहुत जल्दी इस ऑपरेशन को हम सक्सेसफुली वाइंड अप करेंगे। ठीक है शाहजेब, आपसे भी लास्टली कुछ रिजल्ट्स जानना चाहूँगा। जब आपने क्रैकडाउन किया तो कितने डाकुओं के कितने जराइम में वो मुलव्वस निकले, कितनों ने हथियार डाले, कितने अड्डे थे जो तबाह किए गए? जी, शिकारपुर के हवाले से मैं आपको ये बताऊंगा कि जब यहाँ पे गड़ी तेगो एक बड़ा नोटोरियस इलाका जो टफ नेट था, उस पे जब हमने सक्सेसफुली इसको कंक्लूड किया तो 270 के करीब क्रिमिनल्स जो हैं उन्होंने सरेंडर किया, जिसमें बड़ी तादाद में जिनका जो बड़ा मिलिट्री ग्रेड वेपन और स्मॉल आर्म्स से उन्होंने वो सरेंडर किए। इसमें 90 प्लस मगवी जो हैं वो आइलैंड से हमने रिकवर किए थे। इसी तरीके से हमारे जो कश्मीर के एरिया है उसमें इस टाइम तक 100 प्लस जो है क्रिमिनल्स उन्होंने हथियार डाल दिए हैं। और वहाँ पे भी जो बेसिकली प्रॉब्लम जो फोर्सफुल किडनैपिंग तो काफ़ी टाइम पहले से इंटेंसिव ऑपरेशंस के बाद ये रुक गई है, लेकिन हनी ट्रैपिंग का इशू अभी भी थोड़ा सा अपनी जगह पे था कश्मीर और गोरकी के एरिया में। तो वो भी अभी जैसे ये बड़ी लेवल पे ऑपरेशंस चल रहे हैं तो वो भी ऑलमोस्ट हॉल्ट पे आ गया है। और जो क्रिमिनल गैंग्स हैं ये सरेंडर कर रहे हैं। और अभी जैसे रौंती में ऑपरेशन चल रहा है, ये भी इंशाल्लाह बहुत जल्दी जो है अपने लॉजिकल एंड पे पहुंचेगा और ये थ्रेशोल्ड क्राइम का जो है वो आहिस्ते आहिस्ते रिवर्ट होता नीचे डाउनग्रेड होता जा रहा है। राइट, बहुत शुक्रिया। और शाहजेब चाचा हमारे साथ थे, आप दोनों का बहुत शुक्रिया सारे हाल के हवाले से। लेट्स सी। तो जनाब वक्त हुआ एक ब्रेक का, हाजिर होंगे ब्रेक के बाद। वेलकम बैक जनाब। और जैसे कि आपको पता है पंजाब में 25 साल बाद बसंत को मनाने की मंजूरी दे दी गई। 6, 7 और 8 फरवरी को बसंत मनाई जाएगी पंजाब भर में। और जनाब पतंगबाज सजना जो हैं वो तैयार हैं, मच्छर, शुरला, कुप, डेढ़ तावा सारी प्रेपरेशंस कर ली हैं। और जनाब बात ये है कि लेकिन इस तमाम तरह सिचुएशन के अंदर हमने देखा कि सोशल मीडिया पर कल सदफ प्रॉब्ली एक फहरिस्त सामने आई। हाँ। अच्छा, वो 132 गानों की फहरिस्त थी। अच्छा, गानों की बात करें, गाने तो भाई बसंत में तो बड़े मशहूर गाने चलाए जाते हैं और बड़ी फेस्टिविटी का समा होता है। तो आप गानों से मुताल्लिक क्या भाई वो 132 गानों की एक फहरिस्त आई सोशल मीडिया के ऊपर, लोगों ने तो मचा दिया वावेला, लोगों ने बहुत शोर मचा दिया, को नोटिफिकेशंस आया। अब लोगों ने यही था, अब लोगों ने से बहस शुरू कर दी कि जनाब ये तो गाने मतलब ये कैसे मुमकिन है कि गाने पंजाब में ना चलेंगे गाने। और मैं इस चीज़ में ये क्यूरियस था कि ये लिस्ट बनाई किसने थी, ये 132 गाने सिलेक्ट किसने किए थे कि जिनको पता था। अच्छा खैर ये गाने जो थे वो ज़ूमानी गाने थे, बसंत पे ही गाने नहीं चलेंगे, नहीं चलेंगे। खैर वैसे ये बात की बाद में फिर उसके बाद तस्दीक भी हो गई कि ये लिस्ट जो थी वो बसंत के लिए स्पेसिफिकली नहीं निकाली गई थी, ओवरऑल लिस्ट थी। क्योंकि गाने इत्तेफाक है कि ऐसे टाइम पे लिस्ट आई, ऐसे टाइम पे शायद आ गई है, इस टाइम पे निकाली गई है, वो वायरल हो गई सोशल मीडिया पे। एक्चुअली गाने जो थे ना सदफ सिर्फ वो पंजाबी गाने थे और वो ज़ूमानी गाने थे और उनमें कुछ ऐसे अल्फाज, कुछ ऐसे लिरिक्स थे कि जो कि नई फैमिली माहौल को सपोर्ट करते। तो इस वजह से वो 132 गानों की लिस्ट जो थी वो बैन हुई थी। लेकिन सोशल मीडिया पर बहुत वावेला मचा। सारे ऐसे ही गाने थे, मैंने वो लिस्ट पढ़ी है, वो सारे ऐसे गाने हैं। मैं वो अब बोल नहीं सकता गाने, लेकिन वो गाने सारे वैसे बनेंगे। लेकिन ये है कि जी अब पंजाब में जो तैयारी हो रही है बसंत की बड़े ज़ोरों शोर से जारी है, मगर हुकूमत जो है वो बहुत ज़्यादा इस वक्त कहते हैं ना चीज़ों को ऑब्जर्व भी कर रही है, मॉनिटर भी कर रही है और नई पाबंदियाँ भी अब सामने आ गई। यानी कि अब जो पतंग होगी, एक तो पतंग पे पहले इस हवाले से बहुत बहस हो गई कि कौन सी डोर इस्तेमाल होगी, क्या होगी, ये सारी पाबंदियाँ हैं। अब नई पाबंदियाँ ये हैं कि किसी भी सियासी शख्सियत की तस्वीर जो है इस पर जो है नहीं होगी पतंग पे, किसी भी पतंग पर। और मुख्तलिफ रंगों की जब हम बात करते हैं तो देखिए ये तो है ही कलरफुल फेस्टिवल ना, लेकिन ये भी एक आ गया है कि 2 रंग नहीं होंगे, यानी 2 रंग नहीं होंगे तो 2 से ज्यादा रंग भी नहीं हो सकते। मेरी बात सुने, सॉलिड कलर होगा, 1 रंग होगा। मुझे लगता है कि इस नोटिफिकेशन का, इस एसओपी का मकसद ये कि देखिए अब अगर 2 रंग आ गए
اور وہ کسی سیاسی پارٹی کا وہ کوئی بن گیا جھنڈا تو پھر تو 3 رنگ آ گئے تو پھر بھی بن جاتا ہے لیکن سیاسی ایک بات پارٹی کا. بتائیں، کیا کسی پارٹی کا ایک رنگ نہیں ہے نا ایک پارٹی کا. وہ کون سی وہ پارٹی ہے؟ اگر گرین ہو گیا تو وہ بھی پھر کام خراب ہو جائے گا میرے خیال سے. اس لیے بس سفید ہی کر دیں، سفید جھنڈے اڑائیں، سفید پتنگیں اڑائیں. بٹ بسنت کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ کلرفل ایک فیسٹیوٹی ہوتی ہے، سیلیبریشنز ہوتی ہیں، تو یہ ذرا کلر والی معاملے پہ تھوڑا سا ذرا میں دل تھوڑا پریشان ہے. اس میں بڑے بڑے ملے جلے جو ہے نا سوشل میڈیا پر تبصرے آ رہے ہیں. لوگوں کو تو میمز کا موقع چاہیے ہوتا ہے، انہوں نے اپنے تاثرات کا اظہار کرنا شروع کر دیا. چلیں جی، بابر ہمارے ساتھ موجود ہیں لاہور سے. بابر ذرا بتائیے گا، یہ جو نئی پابندیاں آ رہی ہیں تو اب ویسے پبلک کے کیا خیالات ہیں کہ اتنے کلر استعمال، صرف ایک کلر استعمال کرنا ہے، 2 رنگ استعمال نہیں کرنے، یہ گانا. اچھا، گانوں سے متعلق یہ ہے کہ یہ پابندی بسنت کے لیے نہیں ہے، اوور آل ہے. دیکھیں جی، بسنت کا تہوار جو ہے وہ ہوتا ہی کلرفل ہے، اور گانے بالکل زومانی گانے نہیں ہونے چاہیے. لیکن یہ ہے کہ یہ گانا جو یہ والا اس پر پابندی نہیں لگائی گئی کہ جو دل ہوا بو کاٹا جو گانا چلتا ہے اس پہ وہ تو گانا چلے گا. تیاریوں کے حوالے سے یہ ہے کہ جہاں لاہوریے 25 سال بعد بسنت کی تیاریوں میں مصروف ہیں، وہیں پر گورنمنٹ بھی انہوں نے بھی اپنی تیاریاں مکمل کی ہیں. ابھی لاہور میں یہ سلسلہ ہے کہ جہاں بھی کوئی پتنگ باز یا جو پتنگیں جس کی ترسیل ہوتی ہے، پولیس بڑی تعداد میں ان کو گرفتار کر رہی ہے اور پتنگیں پکڑ رہی ہے. پولیس کا یہ کہنا ہے کہ 1 فروری سے یہ کام شروع ہوگا ترسیل کا. اگر اس سے پہلے کوئی پتنگیں فروخت کرے گا تو اس کو 50 لاکھ روپے جرمانہ اور اس کے علاوہ 7 سال قید ہوگی. اور روزانہ کی بنیاد پر یہ گرفتاریاں اور عمل میں آ رہی ہیں، پتنگیں پکڑی جا رہی ہیں. اب پتنگیں جو ہیں وہ ان کے اپنے جو گورنمنٹ کی طرف سے بنائے گئے ہیں جو ادارے، وہ پتنگیں تیار کر رہے ہیں. عام لوگ اس میں کم ہی شرکت کر رہے ہیں. اب رنگ کی بات آتی ہے، جو نوٹیفیکیشن جاری کیا گیا ہے، یک رنگی یہ ہے نا وہ پتنگ اڑائی جائے گی. دیکھیں 2 کلر تو پاکستان کے جھنڈے میں بھی ہے، اور سفید اور سبز. لیکن یہ اس لیے کیا گیا کوئی کسی کی سیاسی جماعت کے جو پتنگ ہے وہ نہیں اڑے گی، کسی سیاسی جماعت کے لیڈر کی تصویر اس پہ آویزہ نہیں ہوگی. پولیس نے یہ تمام SOP جاری کیے ہیں، اور داتی تار استعمال نہیں ہوگی، کیمیکل والی ڈور استعمال نہیں کی جائے گی کیونکہ اس سے گردنیں کٹتی تھیں. اور 25 سال پہلے بھی یہ ایسے واقعات رونما ہوتے تھے. اب سے کچھ دیر قبل بھی 3 جو ہے نا چند روز قبل 3 افراد جو ہے نا گردن پر ڈور پھرنے سے زخمی ہوئے ہیں. پولیس کی جانب سے یہ تمام تیاریاں جو ہیں مکمل کی جا رہی ہیں. کوئی ہوائی فائرنگ نہیں کرے گا، قانون شکنی کرے گا، اس کو پکڑا جائے گا. جبکہ موٹر سائیکل سوار جو ہیں ان کے جو بابر ایک بات بتائیں، ہمیں تو یہ بھی اطلاعات ملی ہیں کہ 6، 7 اور 8 فروری کو جو پرائیویٹ ٹرانسپورٹ ہے اس کو ڈسکریج کیا جا رہا ہے. لوگوں سے کہا جا رہا ہے کہ آپ پبلک ٹرانسپورٹ استعمال کریں. 6000 رکشے چل رہے ہیں، میٹرو بس میں سنا ہے کہ فری میں چلے گی 3 دن، جو اسپیڈو ہے وہ بھی فری میں چلے گی. وہ کیا SOP ہے؟ دیکھیں میری بات سنیں کہ یہ رکشے بھی فری دے رہے ہیں، موٹر سائیکلیں بھی. ان کا یہ کہنا ہے کہ موٹر سائیکلیں بند کر دیں، اپنی موٹر سائیکلیں وہ گھروں میں رکھیں. اب جو بسنت کے علاوہ جو لوگ اپنے کام کاج پہ جائیں گے، وہاں پہ 6، 7، 8 کو پرائیویٹ کام بھی ہونے ہیں، سب نے اپنی اپنی ڈیوٹیوں پہ جانا ہے. ان کے لیے انٹینے دیے جا رہے ہیں. انٹینے جو دیے جا رہے ہیں وہ انتہائی ناقص ہیں، وہ ٹوٹ جاتے ہیں. 1 لاکھ اب تک لاہور میں موٹر سائیکل سواروں کو انٹینے لگائے گئے ہیں، اور 10 لاکھ انٹینے انہوں نے فراہم کرنے ہیں. ان پابندیوں کے باوجود بھی جو کیونکہ خونی کھیل ہے یہ، آپ سڑک پر جائیں گے کوئی پتنگ جو ہے نا آپ کا گلا کاٹ سکتی ہے. اب یہ اگر دیکھا جائے گھر جا کے یہ داتی تار کو ڈور کو نہیں دیکھیں گے، کیمیکل ڈور کو نہیں دیکھیں گے، کیا جائے نا تو پھر یہ خونی نہیں رہے گا. ظاہر ہے تمام تر جو فیسٹیول منانے کا مقصد یہ ہے کہ بہار کے لیے سیلیبریٹ کیا جاتا ہے، اسپرنگ سیزن کے لیے سیلیبریٹ کیا جاتا ہے. بٹ ظاہر ہے لوگوں کو بھی احتیاط کرنی ہے کیونکہ اس وقت خاص طور پر اس بات پہ تاکید کی جا رہی ہے، ورنہ سوچیں 25 سال سے پابندی تھی. بابر تھوڑا سا ہمیں بتائیں کہ لوگ جو ہیں 25 سال بعد اب لاہور میں منائی جائے گی بسنت، کتنے ایکسائٹڈ ہیں، کیا پلانز ہیں، کیا کیا تیاریاں کی ہوئی ہیں؟ چھتیں بک ہو رہی ہیں؟ جی بالکل. دیکھیں میں خود جو ہے نا اندرون شہر کا ہوں. میں بسنت ساری زندگی ہم نے بھی نا منائی ہے. وہاں پر فیسٹیول ایک ہوتا تھا. اب اس وقت چھتیں جو ہیں جو وہ بک کی گئی ہیں، اور کافی مہنگی چھتیں بک کی گئی ہیں. ایک چھت جو ہے
جی ایک یوسف صلاح الدین نا انہوں نے بک کروائی ہے پانی والا تالاب میں, کافی بڑی چھت ہے اور وہ چھت جو ہے 50 لاکھ روپے میں بک ہوئی ہے. اس کے علاوہ کیونکہ یہ تمام بسنت جو ہے یہ اندرون شہر میں ہی منائی جاتی ہے, لوہاری, باٹی گیٹ, موچی گیٹ, گوال منڈی اور دیگر علاقے جو ہیں یہیں پر ہی ہے نا زیادہ تر یہ بسنت ہوتی ہے, اور وہاں پر تیاریاں کی جا رہی ہیں, لوگ اندرون خانہ اس کی تیاری بھی کر رہے ہیں. لوگوں کا یہ شکایت ہے کہ 6 تاریخ کو اگر بسنت ہوگی وہ کہاں سے خریدیں گے, ابھی بتایا نہیں گیا کہ کہاں سے اس کی خرید و فروخت ہوگی, لیکن جو لوگوں کے پاس پہلے کی پتنگیں ہیں جو آن لائن بھی منگوا رہے ہیں وہ تیاریاں مکمل کی جا رہی ہیں, اور یک رنگی جو انہوں نے گڈے یا پتنگ کا ہے اس کا اڑانا مشکل ہے کیونکہ لوگوں نے رنگ برنگی پتنگیں اڑائی ہیں. ہم جاننا چاہ رہے ہیں کہ کس حد تک کریز نظر آ رہا ہے آپ کو عوام کے اندر, کیونکہ ہم نے تو اپنے بڑوں سے یہ سنا ہوا ہے کہ بسنت آنے سے مہینہ پہلے ہوٹلز کی بکنگز فل ہو جاتی تھیں, چھتیں بک ہو جاتی تھیں, تل دھرنے کو جگہ نہیں ملتی تھی. ابھی بھی ایسا ہی ماحول ہے؟ جی بالکل ابھی بھی ایسا ہی ماحول ہے, چھتیں بک ہو گئی ہیں, ہوٹل بھی بک ہو رہے ہیں, لوگ دوسرے شہروں سے یہاں بسنت منانے کے لیے لاہور میں آ رہے ہیں اور آئیں گے, کیونکہ جو لاہور کی بسنت ہے وہ مثالی ہوتی ہے. یہ جتنے بھی علاقے ہیں قصور, اکاڑا جو نزدیکی علاقے ہیں, اس کے علاوہ اسلام آباد سے, راول پنڈی سے لوگ آئیں گے. پتنگ کے علاوہ کھانے کھائے جائیں گے, کھابے کھائے جائیں گے, پارٹیاں کی جائیں گی, اور یہ تمام جو ہے 3 دن کے لیے. آگے ہوتی تھی کہ بسنت کی نائٹ منائی جاتی تھی, اس کے بعد اگلے دن بسنت ہوتی تھی, لیکن گورنمنٹ نے یہ 3 دن دیے ہیں 6, 7 اور 8. اب 3 دن ہلا گلا کریں گے لاہوریے, یہاں پر بسنت بھی منائیں گے اور کھانے بھی کھائیں گے اور پارٹیاں بھی منائیں گے. چلے جی, تھینک یو سو مچ. بابر خان ہمارے ساتھ تھے, اب بتا رہے تھے جی بسنت کی تیاریاں کیسے جاری ہیں. ساتھ ساتھ گورنمنٹ جو ہے اس نے کافی پابندیاں لگا دی ہیں, نئی SOPs آ رہی ہیں, تو اگر تو لوگوں نے اس کی خلاف ورزی کی تو 50 لاکھ جرمانہ اور 7 سال قید بھی. دیکھیں یہ بسنت میں جتنی بھی SOPs بنائی گئی ہیں نا, اس کا مقصد یہ ہے کہ آپ اچھے سے ایک فیملی انوائرمنٹ کے اندر, سیف اینڈ سیکیور ماحول کے اندر آپ لوگ 3 دن ایک فیسٹیول انجوائے کر سکیں. آپ نے احتیاط برتنی ہے. جو گانوں کی پابندی والی بات ہے وہ کاٹے تک ٹھیک ہے, پتنگ باز سجدہ تک ٹھیک ہے, لیکن یہ بجلی, کنڈی, کوکے والے گانے, زو مانی گانے نہیں چلنے چاہیے. چلیں جی, وقت آ گیا ہے ایک بریک کا. حاضر ہوں گے بریک کے بعد. اسٹے دیئر ود اس. ویلکم بیک جناب. اور ہم تقریباً ہر روز ہی اپنے پروگرام میں ایک صحت عامہ سے متعلق سیگمنٹ کرتے ہیں جس میں ہم آپ کو بہت سے ٹاپکس کے اوپر انفارمیشن پرووائڈ کرتے ہیں. آج ہم بات کریں گے کہ یوگا کتنا امپورٹنٹ ہے, ایز اے لائف سٹائل یوگا کو اپنانا کتنا امپورٹنٹ ہے, اور آپ کو یہ کس قسم کی بیماری سے بچا سکتا ہے. تو پاکستان میں اگر ہم بات کریں تو اس چیز کو اب جا کے ریکگنائز کیا جا رہا ہے کہ جو موٹاپا ہے, اوبیسٹی جسے کہتے ہیں, یہ ایک قومی صحت کا سنگین بحران بن گیا ہے. اور کچھ ہمارے سامنے ظاہر نمبر آئے ہیں, وہ اسٹیٹس آئے ہیں. 81% خواتین, 74% پاکستانی مرد جو ہیں موٹاپے کی حد یعنی اوبیسٹی کی جو حد ہوتی ہے وہ عبور کر چکے ہیں. اور ہمارے ہاں ایک بڑی غلط فہمی جی یہ ہے کہ موٹاپے کو بیماری کے بجائے تندرستی کی علامت سمجھا جاتا ہے, کہ یہ ایک تھوڑا سا فیکٹر ہے. اور طبی ماہرین اس حوالے سے ہمیں بہت سی تجاویز بھی دیتے نظر آتے ہیں, لیکن تھوڑا سا ہمیں معاشرتی طور پہ اس کا ادراک کرنا ضروری ہے. اور ایک اور بھی تھوڑا سا آج کل ایک رجحان ہے کہ اگر آپ کسی کو میڈیکلی بھی اوبیسٹی کو کنٹرول کرنے کے حوالے سے یا کچھ اس طرح کی اس کو فائدے کی بات بتائیں تو وہ پھر اس کو باڈی شیمنگ کی طرف بات کو لے جایا جاتا ہے. یہ چیز بھی ایک تھوڑی ذرا اس کے اوپر بھی بات ہونی چاہیے میرے خیال سے. تو ہمارے ساتھ موجود ہیں بات کرنے کے لیے یوگا تھراپسٹ عائشہ خان صاحبہ. بہت شکریہ عائشہ صاحبہ, آپ نے باخبر سویرا کے لیے وقت نکالا. یوگا کتنا امپورٹنٹ ہے نہ صرف موٹاپے کو دور کرنے کے لیے بلکہ باقی جو آپ کی نارمل لائف کی جو بیماریاں ہیں ان سے بچنے کے لیے؟ دیکھیں بیسکلی جیسے ابھی ہماری اینکر نے کہا کہ پہلے لوگوں میں اتنی زیادہ اویئرنیس نہیں تھی, اب یوگا کے حوالے سے اویئرنیس بہت زیادہ لوگوں میں آ گئی ہے. ورنہ پہلے یہ سوچا جاتا تھا صرف یوگا جو ہے وہ ویٹ لاس یا ویٹ گین کے لیے, بٹ یوگا بیسکلی اب ایک تھیراپی کی طرح انٹروڈیوس ہوا ہے اور اس میں تمام ڈیزیز کی تھیراپی ہے. پلس میں یہ ہوتا ہے کہ جس طرح ہم کوئی ہومیوپیتھک میڈیسن یوز کرتے ہیں تو تھوڑا سا ٹائم لگتا ہے اس کا اثر آنے میں, تو یوگا بھی بالکل اسی طرح ویٹ لاس میں ہے کہ آپ اس کو سلو اسٹارٹ کریں اور ود ان اے منتھ
1.5 month इस पे इसके जो इफ़ेक्ट्स हैं वो आपकी बॉडी पे आना शुरू हो जाते हैं. और ज़रूरी नहीं है कि ओबेसिटी पे ही आप योगा स्टार्ट करें. आपको लाइफ स्टाइल के अच्छा करने के लिए योगा को रखना चाहिए. अच्छा आयशा, थोड़ा सा मैं यही जानना चाहूँगी, क्योंकि योगा के लिए हमेशा से तासुर ये है कि मेडिटेशन के लिए, अपने आप को काम कंपोज करने के लिए, अपनी मेंटल हेल्थ को अच्छा करने के लिए योगा किया जाता है. लेकिन ज़ाहिर है जब बात ओबेसिटी की आती है, जब मोटापे की आती है, तो उसके लिए जब तक आप कैलोरीज बर्न नहीं करेंगे बिल्कुल तब तक आप कैसे जो है अपनी बॉडी को शेप में ला सकते हैं. देखें, उसमें होता ये कि सदफ जब हम कैलोरीज बर्न या ओबेसिटी का किसी को बहुत ज़्यादा इशू है, तो होता ये कि जो नॉर्मली वर्कआउट्स हम कर रहे होते हैं, एक्सरसाइज के साथ फिर हम योगा को इंक्लूड करते हैं कि उनकी कैलोरीज भी फास्टली बर्न हो जाएं और फिर योगा जो है वो आपकी बॉडी को काम करे. सेकेंडली होता ये है कि हमारी बॉडी में 2 टाइप्स होती हैं. एक हम करते हैं फ़ैट लॉस, एक हम करते हैं मसल लॉस. मसल्स हमें लॉस नहीं करना होता, इस चीज़ की भी लोगों में अवेयरनेस होनी चाहिए. हमें हमेशा फ़ैट लॉस के लिए वर्कआउट करना है. फ़ैट लॉस के साथ आप जब योगा करते हैं तो फिर उसका इफ़ेक्ट आपकी बॉडी पे बहुत अच्छा आता है. अच्छा आयशा, तो कुछ आप ऐसी हमें कुछ एक्सरसाइज बता सकती हैं जो हम रोज़मर्रा की अपनी ज़िंदगी में शामिल कर लें, वो हमारे लिए हेल्पफुल हो? बिल्कुल. एक तो सिंपल एक्सरसाइज ये है कि वो कहीं भी बैठ के हम कर सकते हैं. उसके बाद फिर हम जो है वो मैट एक्सरसाइज पे आ जाएंगे. आप टीवी देख रहे हैं या आप घर में कभी भी फ्री हैं, आपने रिंग फिंगर के सेकंड बॉक्स को, एक तो रिंग फिंगर की टिप है, टिप जो होती है वो वेट गेन करने के लिए. सो आपने वेट लॉस करना है तो जो रिंग फिंगर का सेकंड बॉक्स है, इसको जैसे आपने सिंपली ऊपर से प्रेस करके रखना है. बेसिकली हमारी बॉडी का फैट बर्निंग के जो प्रेशर पॉइंट्स हैं वो यहाँ पर मौजूद हैं. फैट बर्निंग प्रेशर पॉइंट भी होते हैं? बिल्कुल होते हैं. हमारी बॉडी में तमाम प्रेशर पॉइंट्स मौजूद हैं. तो ये आपने 5 मिनट्स कर करके दिन में 3 टाइम्स. ऐसे बैठना है या आप सिंपल ऐसे बैठ जाएं, लेट जाएं, इवन के जैसे भी आपके लिए इजी है. लेट के वेट कम हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है. बेसिकली प्रेशर पॉइंट्स है ना, उससे हमें फैट बर्न करना है. तो आप लेट के भी कर सकते हैं, बैठ के भी और खड़े होके भी, किसी भी एंगल से आप इसको कर सकते हैं. पूरे दिन में 3 दफ़ा 5-5 मिनट्स आपने रिपीट करना है. 15 मिनट्स पूरे दिन में आपने. मैं ऐसे बैठ के शो कर सकती हूँ? बिल्कुल कर सकती हूँ. वो जादू ना, जादू बिल्कुल. आपको थोड़े 5 मिनट्स 3 मिनट्स बाद आपको बॉडी में जो है वो हीट थोड़ी सी फील होगी. अच्छा. तो इट्स मीन कि वो वर्क जो है वो स्टार्ट हो गया. क्या बात है. और बाकी एक्सरसाइज जो आपने डेमोंस्ट्रेट करके दिखानी है, आप हमें दिखा सकती हैं? इसमें ये कि योगा क्योंकि ब्रीथिंग के साथ हम कर रहे होते हैं, तो आपने अच्छा से इनहेल करना है. अच्छा, सबसे ज़्यादा जो हमारा रॉन्ग कॉन्सेप्ट है वो ये है कि जब हम इनहेल करते हैं तो पेट को अंदर खींच लेते हैं. तो आपने पेट को अंदर नहीं खींचना. जब इनहेल करना है तो पेट को बाहर निकालना है, और जब आप सांस को बाहर निकालेंगे तो पेट को अंदर खींचेंगे. अच्छा. ये थोड़ा सा मुश्किल है. तो इसमें हम इनहेल करते हैं, टमी को पूरा आउट करेंगे, और एक्सहेल करते हुए टमी को स्ट्रेच करते हुए हम नीचे जाएंगे. देन होल्ड. अपनी टोस को आपने टच करना है. टोस को आपने टच करना है, और जो आपकी फिंगर्स हैं उनसे आपने अपने टोस की फिंगर्स को प्रेस रखना है. यहाँ पर आपने इसको 30 सेकंड होल्ड करना है. 30 सेकंड होल्ड करने के बाद ये हमारा ओवरऑल बॉडी का, इससे हमारा टमी भी कम हो जाता है. सेकेंडली अगर आपको साइड्स फैट के लिए करना है, हर पोस्टर को आपने 30 सेकंड पे 6 टाइम्स रिपीट करना है. साइड के लिए अगर आपने करना है तो आप ये वाला स्ट्रेच ले लें. आपकी बॉडी आगे की तरफ डाउन नहीं होगी, बिल्कुल स्ट्रेट रहेगी. देन स्ट्रेच एंड 30 सेकंड होल्ड. ठीक है. और द साइड, दूसरी साइड. ठीक है. यस. एंड रिलैक्स. ये हमारी फुल बॉडी की एक्सरसाइजेज हैं जो कि डेली बेसिस पे हम कर सकते हैं. प्लस में ये है कि आपने अपने हैंड्स को स्ट्रेट रखना है और बॉडी को आगे की तरफ आप मूव करेंगे. ये आपके बैक पेन को भी रिलीफ देगी. सेकंड, बैक स्ट्रेट रहनी चाहिए. इसमें जो है हमें नीज स्ट्रेट रखना है. नीज स्ट्रेट रखने. अगर आप नीज को फोल्ड कर लेते हैं तो जो आपका बॉडी का स्ट्रेच है वो ख़त्म हो जाता है. इसको आपने स्ट्रेच करते हुए आगे जाना है. ये आपके बैक पेन में भी रिलीफ देगा. आपकी काफ्स, थाइस और जितना भी बैक आपका फैट है वो तमाम को स्ट्रेच करेगा और रिड्यूस करेगा. सिंपली बहुत ज़्यादा ओबेसिटी का इशू है तो फिर आपने थोड़ा सा लाइटली वार्म अप करना है ताकि आपकी ओवरऑल बॉडी टोन हो जाए. अच्छा, ये हमने कितनी देर, ये भी 30 सेकंड्स करना है? ये भी 30 सेकंड से हमने स्टार्ट करना है और फिर इसको हम इंक्रीज़ कर सकते हैं. 1 2 3 4. ये भी हमारी ओवरऑल बॉडी के लिए. बट ब्रीथिंग के साथ जो हम एक्सरसाइजेस कर रहे थे वो योगा में काउंट होंगी. ये एक्सरसाइज अगर आप करते हैं तो ये आपका नॉर्मली वर्कआउट है.
اس کے ساتھ اس کو آپ پہلے کر لیں اور بعد میں اسٹریچنگ کی ایکسرسائزز یا یوگا کی ایکسرسائزز کر لیں, یا پہلے یوگا کی ایکسرسائز کرنے کے بعد آپ باقی فلور ورک آؤٹس کر سکتے ہیں. اچھا, زبردست زبردست, ویری نائسلی کیا بات ہے. تو یہ اس سارے پروسیس میں آپ نے اپنی بریدنگ کا بڑا خیال رکھنا ہے, بریتھنگ پہ ہمارا فوکس ہونا چاہیے. اور سیکنڈلی ایکسرسائز یوگا میں بہت زیادہ ضروری ہے کہ اگر آپ میٹ پہ موجود ہیں تو آپ مینٹلی اور فزیکلی بھی میٹ پہ ہی موجود ہوں. اگر آپ مینٹلی ڈائیورٹ اپنے مائنڈ کو کہیں کر کے ایکسرسائز یا یوگا بریتھنگس کریں گے, آپ کا فوکس نہیں ہوگا تو آپ کا ورک آؤٹ پراپر نہیں ہوگا, آپ کی باڈی ریزلٹس نہیں دے گی. موبائل فون کو ایروپلین موڈ پہ ڈال دیں. بالکل, سب چیزوں کو ایروپلین موڈ پہ ڈال دیں. اور اگر ڈسٹریکٹ ہو مائنڈ, بھائی کسی نے مجھ سے اتنے ادھار لیے تھے, فلاں نے مجھے یہ جملہ کہا تھا 2 سال پہلے, اس کا کیا کریں؟ دیکھیں بیسکلی ہوتا یہ کہ یوگا جو ہے وہ کنیکشن یا آپ کی مائنڈ, باڈی اور سول کا ہے. اگر آپ اس سے کنیکٹ ہو کے نہیں کریں گے تو یہ افیکٹس نہیں دیں. ڈاکٹر عائشہ, ہم نے سنا ہے کہ اینزائٹی اور جن کو تھوڑا پینک اٹیکس کا ایشو ہوتا ہے اس میں بھی یوگا ہیلپ کرتا ہے, تو اس میں بریتھنگ ایکسرسائزز کیسے کی جائے, وہ بھی بتائیں. اس میں دیکھیں اگر بہت زیادہ انزائٹی اور ڈپریشن کا ایشو آ رہا ہے, اس میں بریتھنگ ایکسرسائز یہ ہوگی کہ آپ نے رائٹ نوسٹرل سے انہیل کرنا ہے. جتنی دیر آپ سانس کو انہیل کر سکتے ہیں سانس کو کھینچ سکتے ہیں, اور پھر آپ نے لیفٹ نوسٹرل سے ایکسیل کر دینا ہے. تو جن کی چلتی ہے ایک نوسٹرل ہے, مطلب میری رائٹ ہی چلتی ہے, لیفٹ نہیں چلتی میری, پھر آپ کو کا پرابلم ہوگا. بیسکلی ہوتا یہ ہے کہ دونوں نوسٹرل سے جب آپ بریتھنگ کرتے ہیں تو آپ کا انٹرنل آرگنس کو پراپرلی آکسیجن پہنچتی ہے. جب آکسیجن ہمارے انٹرنل آرگنس میں پراپر پہنچ رہی ہوتی ہے تو انزائٹی ڈپریشن کا لیول ہمارا سلو. عائشہ آپ آ جائیں دوبارہ سے. اچھا مجھے آپ ایسے, یہ بڑی اسکیری بات ہے, مجھے تو اس لیفٹ سائڈ سے کبھی سانس آیا ہی نہیں. کیوں نہیں آیا؟ سائنس تو پھر بالکل آپ کو میں نے کہا نا ایستھما یا پھر سائنس کا ایشو. تو اگر آپ کو اینشیس فیل آپ کر رہے ہیں, آپ کو اینزائٹی اٹیک خدا نخواستہ آ رہا ہے, تو آپ کو رائٹ نوسٹرل سے بریتھ کرنا چاہیے. بیسکلی دیکھیں ہمیں مائنڈ ڈائیورٹ کرنا ہوتا ہے, تو بریتھنگ ایک بیسٹ ایکسرسائز ہوتی ہے. سیکنڈلی ہوتا ہے یہ کہ بریتھ جب ہم کرتے ہیں تو ہمارے انٹرنل آرگنس کو پراپر آکسیجن ملتی ہے, اس سے جو ہمارا سیل ڈیڈ ہو رہا ہوتا ہے انزائٹی ڈپریشن کی وجہ سے. اور یہ والا ایسے تھا ایسے تھا. ایون کے لوگ یہ کہتے ہیں مت کیجیے گا ورنہ ویٹ گین ہوگا. یہ بڑی انٹرسٹنگ چیز ہے. میں تو اب ایسے ہی شو میں بیٹھی رہوں گی. ہماری باڈی کے جتنے بھی پریشر پوائنٹس ہیں وہ ہماری ہینڈ اور فٹ کے فنگرس میں ہوتے ہیں. اس سے ہم لوگ کڈنیز کا بھی ٹریٹمنٹ کر رہے ہوتے ہیں ایز اے یوگا تھراپسٹ, اور بہت ساری تھراپیز جو ہیں وہ ہم پریشر پوائنٹ کے تھرو کرتے ہیں. ٹھیک ہے عائشہ, تھینک یو سو مچ. بہت زبردست آپ نے ہمارے ساتھ معلومات شیئر کی ہیں. اور دیکھیں چھوٹی چھوٹی ایکسرسائز ہے لیکن اتنا کمال کام کرتی ہیں, تو ان کو اگر آپ اپنی روٹین کا حصہ بنا لیں تو بہت کچھ ہو سکتا ہے. جنہیں ویٹ لاس کرنا ہے تو ان کے لیے ضروری ہے کہ آپ نے تھوڑا سا ایکسرسائز بھی کرنی ہے, اس کے ساتھ آپ یوگا کو انکارپوریٹ کریں. جہاں پر ہم ایکسرسائز کی بات کر رہے ہیں اور صحت کی بات کر رہے ہیں, وہاں پر سردیوں میں آپ کو یہ بتا دیں کہ شہد کی ڈیمانڈ بہت بڑھ جاتی ہے, اور ان دنوں شہداد پور میں خالص شہد ایک نفع بخش کاروبار بنا ہوا ہے. تو اس حوالے سے ہمارے نمائندے نے ایک رپورٹ تیار کی ہے. الیاس انجم کی رپورٹ دیکھیے آپ بھی اور ہم بھی. شہد کی پیداوار کے لیے ہنی فارمنگ بہترین نفع بخش کاروبار ہے. شہد کی مکھیوں کو لکڑی کے ڈبوں میں ڈال کر پھولدار فصلوں کے قریب رکھا جاتا ہے, جن کا رس حاصل کر کے مکھیاں شہد پیدا کرتی ہیں. اصل میں یہ مکھی جو ہم نے ادھر لایا یہ بچے کے لیے لے کے آیا سندھ میں, سرسوں کے لیے. اس میں جو ہے نا بچے زیادہ ہوتے ہیں, اور ساتھ میں مکھی جو ہے نا بڑھ کے جو ہے نا اور سرسوں کا شہد بھی لے کے آتا ہے. حکومت اس کو سپورٹ بہت ضروری ہے, لیکن ہمارا ملک میں اس کا کوئی سپورٹ نہیں ہے. فارمر کا دعویٰ ہے یہ مکمل خالص شہد ہے, لیکن بیری کے شہد کی بیرون ملک بھی بہت مانگ ہے. یہ بیر کا شہد جو ہے نا یہ بہت مہنگا ہوتا ہے اور سارا باہر ملکوں میں جاتا ہے. الحمدللہ پشاور میں اس کا بہت بڑا منڈی ہے, ادھر ایک ایک بیپاری جو ہے نا کروڑوں روپے کا مال لیتا ہے. ملک بھر میں شہد کی ضروریات کو پورا کرنے کے لیے اس طرح کی فارمنگ کی حوصلہ افزائی کرنا انتہائی ضروری ہے. کیمرہ ٹیم کے ہمراہ الیاس انجم, ARY نیوز, سانگھڑ. کیا بات ہے جناب. اور اسی کے ساتھ اب آپ سے اجازت چاہنے کا وقت آ گیا. اپنا بہت سارا اپنے خیال رکھنا ہے. اللہ حافظ. پاکستان زندہ باد.